बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर और आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज वीकेंड है जनाब, सैटरडे का दिन है। आपको पता है कि सैटरडे जो है वो बड़ा लोगों का जो है वो वीकेंड के लिहाज से जो है घर में आपने फ्री भी रहना होता है, रेस्ट भी करना होता है। साथ साथ जो है हमेशा मैं बात करती हूँ कि वीकेंड पे आपके बहुत सारे प्लान्स होते हैं, फैमिली को लेकर भी, कुछ आपके अपने भी, जो तमाम आप पूरे वर्किंग डेज में नहीं कर सकते वो आप अपने काम जो है वो वीकेंड में करते हैं। तो लिहाजा मैं हमेशा एक बात करती होती हूँ कि अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने लिए ज़रूर वक्त निकालें। आजकल हम जिस तरह के अफरा तफरी वाले दौर में चल रहे हैं ना, वहाँ अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्पेशली अपनी फैमिली के लिए। तो ये तमाम चीज़ें ज़िंदगी में कहते हैं ना, आपके अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं, लेकिन उसमें आपने अपने आप को खुश कैसे रखना है, अपनी लाइफ को कैसे लेके चलना है, तो वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लिहाजा खुश रहें और ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। अदब से उनका ताल्लुक है जी। फजल अब्बास जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि राइटर भी हैं और इसके साथ जो है कोट चट्ठा से हैं, डेरा गाजी खान से तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी चौधरी उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सदर हैं जी मरकजी अंजुमन ताजरान कायमपुर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं शो में आपको। अच्छा जी, आज हम इनसे एक तो अदब की बात होगी कि किस तरह अदब को फ़रोग़ मिल सकता है। अदब पे आजकल बहुत ज़्यादा हम लोग, हमेशा आपने देखा होगा हमारे प्रोग्राम्स में हमेशा शोरा भी आए हुए होते हैं, राइटर्स भी होते हैं, नावल निगार भी होते हैं। तो अदब को हम साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। इनकी जर्नी कैसी है और इनकी बुक्स के हवाले से भी जानेंगे और साथ साथ जो है हम उस्मान साहब से जानेंगे एक तो इस टाइम जो ताजरों के क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या मसाइल हैं, हमारी मईशत किस तरह बेहतर हो सकती है, कुछ इवेंट्स के हवाले से भी जानेंगे कि ये अपना अदब में जो है वो किस तरह लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जर्नी के हवाले से जान लेते हैं ना कि आप किस तरह से अटैच हुए, फिर उसके साथ जो है ये सफ़र कैसा रहा आपका? खूबसूरत, अच्छा सफर रहा। तो क्या घर में घर आना ऐसा था? एक तो होता है ना कि आपका घर में फैमिली में आपके बड़े अदब के साथ जुड़े हुए हैं, तो बच्चों में भी इंटरेस्ट होता है। जी जी, मेरे दादा जो थे ना वो जाकिर अहले बैत मलिक अल्लाह दी तम है सर, वो जाकिरी भी करते थे, शायरी बहुत कम करते थे। अच्छा। लेकिन मैंने एक कदम आगे ले लिया है उनसे। आप जो है क्या शायरी की तरफ आपकी तवज्जो है या उससे ज़्यादा आगे क्या है? हाँ, शायरी में ही मैंने कहा है मैं थोड़ा सा आगे चले गए। ठीक हो गया जी। अच्छा, आपकी जो बुक्स हैं, कितनी बुक्स आपने? 11 किताबें हैं जो आपने लिखी हैं। थोड़ा सा अपनी बुक्स के हवाले से मैं बताइएगा। जी, मैंने नसर भी लिखी है, 3 किताबें नसर है उर्दू, और बकिया जो है वो शायरी है, एक सराइकी शायरी है। जी। अच्छा, सराइकी में हमेशा एक बात करते हैं, बहुत सारे कम लोग हैं जो सराइकी में लिखते हैं और पढ़ते भी नहीं, बहुत ज़्यादा लिखते हैं इंटरनेशनल तौर पर। अब तो हाँ जी, बिल्कुल मान ली गई है। किस लिए इसलिए मानी गई है कि ये लोग अपना पेट काट काट कर ना सराइकी अदब की खिदमत कर रहे हैं, आबियारी कर रहे हैं, ये कुर्बानी दे रहे हैं। वैसे भी ये वसेब जो है वो कुर्बान होने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप उस्मान से भी जानते हैं। उस्मान, आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा। मैं अपने बारे में यही बताऊंगा कि ताजरान का जो सबसे अहम मसाइल होते हैं मैं उन पे अक्सर फोकस करता रहता हूँ, और जहाँ तक अदब के साथी हमारे साथ बैठे हैं तो मैं इनकी खिदमत गुजारी भी अक्सर करता हूँ, जो कि मैं अपने शहर में इन्हें दावत देता हूँ और इनके लिए तकरीबात सजाता भी हूँ, और वहाँ पे बहुत कसीर तादाद जो है वो लोगों की इन्हें सुनना पसंद करती है मेरे शहर में, और मैं ये खुशी महसूस करता हूँ कि अदब की मैं इज़्ज़त करता हूँ। सही। तो आप इवेंट्स वगैरह अरेंज करते हैं, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि अदब को किस तरह तरीके से जो है फ़रोग़ मिल रहा है? देखें, अदब की जहाँ तक बात है तो जो फ़रोग़ मिलना चाहिए वो अभी कम मिल रहा है, लेकिन अदब से रिलेटेड जो लोग हैं इन्हें मैं, बल्कि अपने जैसे कुछ दोस्त जो अदब को इज़्ज़त देना चाहते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो अदब के इवेंट करें, लोगों को आगे आने का मौका दें, और जो बुक्स लिखता है उसे पता होता है उसने किस तरह लिखी है, उसको ख़रीदें, उसको पढ़ें और आगे भी शेयर करें इस चीज़ को। ये चीज़ मैं कहूँगा। सही हो गया। अच्छा, बस सर ये बताएं, आप जाहिर सी बात है जिस तरह हम लिखते हैं अदब से, जो लोग जुड़े हुए हैं और वो बहुत सारी मुश्किलात भी फेस कर रहे हैं, तो क्या क्या मुश्किलात हैं? मैंने एक शेर लिखा था किताब के हवाले से, किताब गुर्बत ज़दा मुसन्निफ को आपसे ही जनाब करती है। हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं
جو ماہانہ خرچ سے کچھ رقم نکال لیتے ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال بعد وہ اپنی ایک کتاب شائع کراتے ہیں۔ اس طرح سے ادب سے میں مطمئن ہوں، عوام کے لیول پر، لوگوں کے لیول پر، شعراء کے لیول پر۔ ادب سے مطمئن نہیں ہوں سٹیٹ کی لیول سے۔ ملک، ریاست ادب کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی، لوگ کر رہے ہیں۔ میں مطمئن ہوں اور میں اچھی امید رکھتا ہوں، اور اچھا کام ہو رہا ہے ادب میں، بہت ہی اچھا کام ہو رہا ہے۔ اچھا، سم ٹائم جتنے بھی ہمارے شو میں آتے ہیں شعراء، وہ بڑے ناراض نظر آتے ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ آج کل ہم جس طرح دیکھتے ہیں شعراء کو اس طریقے سے جو ہے ان کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی، فیوریٹزم بہت ہے، بہت سارے ایشوز ہیں۔ چلیں ریاست کی طرف سے تو ان کو بہت ساری شکایات رہتی ہی ہیں۔ شاعری پیشہ پیغمبری ہے۔ آپ پیغمبروں کا مطالعہ کریں، انہیں کون سی عزت ملی ہو؟ انہیں روڑے ملے ہیں، انہیں دکھ ملے ہیں۔ یہی عزت شاعروں کو مل رہی ہے۔ اگر مل رہی ہے تو کس سے مل رہی ہے؟ ہم نے ناراض کس سے ہونا ہے؟ آپ لوگوں سے ہماری ناراضگی بنتی بھی نہیں ہے، جن کے ساتھ بنتی ہے ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہماری تو بہت عزت ہو رہی ہے، یہ میری عزت ہے، آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا۔ صحیح۔ اچھا، آپ کی جو بکس ہیں اس میں آپ بتائیے کس قسم کی آپ کی شاعری ہے؟ اردو شاعری ہے، اس میں انقلاب بھی ہے، مزاحمت بھی ہے، محبت بھی ہے، تمام راہیں ہیں۔ سرائکی میں بھی یہی ہے۔ صحیح ہے۔ تو جو آپ شاعری کرتے ہیں کچھ ہمیں سنائیں تو صحیح، ہمارے ویورز کو پتہ چلے۔ ضرور سناؤں گا۔ اردو یا سرائکی آپ بتائیں گے نا؟ جو آپ کا دل کرے۔ آپ کی تمام بکس میں اگر آپ نے سرائکی میں کی ہے تو سرائکی میں سنا دیں۔ جی سرائکی، پہلے تو میں سرائکی کو ترجیح دوں گا کیونکہ میری ماں سرائکی ہے جی، اور مجھے فخر سرائکی پہ ہے۔ جی جی، یہ آپ کی یہ بک کون سی ہے؟ یہ پرکھ پردان۔ اچھا، یہ سرائکی میں ہے۔ یہ سرائکی میں ہے۔ درد دکھیں دی چول نہ چول، بول وے ماہی مٹھڑا بول، آپ کو آپ نہ رول سفر وچ، آپ اچ اپنے آپ کو گول، گل پھل سہ رکھ دے ہن، راہ رستے تے پھل نہ رول، پانی گھر تھی ویسی، غم دے کھوہ سٹ نہ ڈول، ہر مفلس تے دل آہدا ہے، سہ دے سنگ جندڑی گھول، حق دا رستہ سدھا دگے، ڈنگ ول کینی جھول، شاہ رگ والا دور کتھاں ہے، شاہ رگ والا دور کتھاں ہے، کینی راہ دے کول، دل دے وچ ہے میں وانگوں نہیں، دل دے وچ ہے میں وانگوں نہیں، دیکھو ظفر میڈا ڈھول، دیکھو ظفر میڈا ڈھول۔ کیا بات ہے۔ اچھا، ابھی جس طرح ہم شعراء کی آپ سے بات کریں، عثمان آپ سے بھی جانیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں شعراء کو کیا کیا مسائل دیکھنے پڑتے ہیں؟ کیا ایونٹس جب آپ کر رہے ہوتے ہیں اس میں لوگ کتنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، شعراء کو جو مین مسائل ہوتے ہیں، شعراء ہیں 2 قسم کے۔ ایک تو شعراء ہیں پروفیشنل لوگ جو کہ شوق سے شاعری کرتے ہیں، جن ٹھہراؤ سے گزر کے وہ اس لیول پہ پہنچے ہیں، جو ان کے پیچھے دکھ ہے یا بات ہے اس پہ وہ شاعری کرتے ہیں اپنے حال پہ۔ اور ایک شعراء ہے جو جیسے فضل بھائی بیٹھے ہیں، یعنی کہ جو کہ پیمنٹ لیتے ہیں باقاعدہ، ان کے ساتھ باقاعدہ ایک کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، یہ ہمارے پاس تشریف لے کے آتے ہیں۔ اور جیسے میں نے پروفیشنل کی بات کی، پروفیشنل یہ ہیں کہ وہ ان کو اگر دعوت دی جائے تو وہ بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہائی لیول پہ ان کے عہدے ہیں، وہ اس پہ بیٹھے ہیں اور وہ اپنا ایک اچھا یعنی کہ جابس پہ وہ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں شاعری جیسے شاکر شجاع آبادی ہیں، ان کے ساتھ لوگ اب تعاون کریں۔ اب اس عمر میں انہیں ڈاکٹر کی ڈگری ملی ہے، اب میرے خیال سے انہیں ضرورت نہیں تھی جس لیول پہ انہیں، جس عمر کے حصے میں انہیں یہ چیز ملی ہے۔ تو ایسے جو شاعر ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، میں خاص طور پہ انہی لوگوں کو زیادہ پارٹیسپیٹ کرتا ہوں، بلانے کی کوشش کرتا ہوں باقاعدہ۔ اور میں دوستوں سے بھی، میرا پہلے بھی بات کر چکا ہوں، ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو شعراء کرام ایسے ہیں ان کو بلا کے باقاعدہ ان کو اچھی یعنی کہ حوصلہ افزائی ان کی جائے، تاکہ یہ اپنی جو پرفارمنس ہے،
جو چیزیں ہیں وہ کھل کے سامنے لا سکیں، تاکہ ان کو ایسا محسوس نہ ہو کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں اور یعنی کہ کیا ہم صحیح جا رہے ہیں یا نہیں صحیح ہے. ان کو بالکل ایسے لگے کہ ہم بالکل صحیح جا رہے ہیں، لوگ ہمیں پریزاری دے رہے ہیں. صحیح. اچھا، آپ نے جو پہلی شاعری کا آغاز کیا تو پہلا شعر یاد ہے آج آپ؟ نہیں یاد نہیں، کہانی یاد ہے، شعر یاد نہیں. کیا کہانی تھی؟ محرومیاں، بچپن کی محرومیاں اس وقت ہوتی ہیں ذاتی محرومیاں، اس کی آنچ پہ آدمی جلتے جلتے پھر وہ اجتماعی محرومیوں میں آ جاتا ہے. ہماری کہانی بھی کچھ ایسی ہے. وہ کہانی آپ سنا رہے تھے، میں تو سننے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی. میں نے کہا آپ نے کہا کہانی ہے، میں تو کہانی سننا چاہ رہی تھی. کافی ہے میرے خیال میں. اچھا چلیں، اب یہ بتائیں کہ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں جتنے نوجوان ہیں ہمارے وہ شاعری کی طرف آ رہے ہیں، ان کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بہت اچھے ہیں، بہت اچھا قدم لے رہے ہیں، خوبصورت لکھ رہے ہیں، فیس بک پہ لکھ رہے ہیں، ٹویٹر پہ جہاں بھی ہیں اچھا لکھ رہے ہیں، اچھا قدم اٹھا رہے ہیں. ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کیونکہ کوئی شکایات کوئی اس طرح کا کہ جی آپ نے جب سٹارٹ لیا اس طریقے سے پلیٹ فارم نہیں ملا یا لوگوں نے اس طرح سے جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کیا؟ ہمارے جو مسائل ہیں نا یہ سیڑھی بہ سیڑھی، منزل بہ منزل. جس طرح سیاسی مسائل ہیں وہی ادبی مسائل ہیں. مثلا ایک شاعر اگر لاہور میں بیٹھا ہے نا، اس نے 11 کتابیں لکھی ہیں تو اس کی منزل اور ہے. اگر ایک ڈیرہ غازی خان میں بیٹھا ہے نا، اس نے 15 کتابیں لکھی ہیں تو اس کی منزل اور ہے. یہ ہمارے ساتھ میرے خیال میں حاکمین وقت کا مسئلہ ہے، ہمارے نمائندوں کا مسئلہ ہے، ہمارے صاحب اختیار لوگوں کا مسئلہ ہے، عوام کا نہیں ہے. عوام وہاں کی بھی ہم جیسی ہے، ہم ان جیسے ہیں. یہ ایک مسئلہ، یہ اجتماعی مسئلہ ہے. صحیح. ہمارے میری 11 کتابیں چھپی ہیں، 11 کتابوں میں نے اکادمی بھیجی، تمام جو ادارے ہیں بھیجی ہیں، کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا. اگر میں لاہور میں ہوتا تو یہ جواب بھی دیتے، کام بھی ہوتا، سب کچھ ہو جاتا. اچھا، ابھی نہیں سمجھتے بہت سارے لوگ جب یہ دیکھتے ہیں وہ مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جب اتنا رسپانس نہیں مل رہا تو پھر کس طرح؟ شاعری شروع ہی مایوسی سے ہوتی ہے، اس کے بعد مایوسی کا آنا تو کچھ بھی نہیں ہے میرے خیال میں. کچھ لکھنا چھوڑ جاتے ہیں نا، پھر وہ اپنے تک محدود رہتے ہیں. بس ٹھیک ہے، جو چیز آ رہی ہے وہ آپ صرف اپنے تک محدود رکھ رہے ہیں، پھر وہ آپ نہ لوگوں کو سنا رہے ہیں نہ آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. ان لوگوں میں تھوڑی سی وحشت ہوتی ہے، وہ لکھ کے رکھتے ہیں. وہی لوگ ہیں وہ اگر لکھتے نہیں تو خودکشی کرتے ہیں. ان قبیلے کے لوگ ہیں، ان کی وحشت ہے، وہ لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہتے. میرے خیال میں ایک شعر لکھو اور لوگوں کے سامنے انہیں بتانا چاہیے کہ ہم نے یہ لکھا ہے اور آپ کے لیے لکھا ہے، آپ کو کوئی راہ دکھانا چاہتے ہیں. صحیح. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ تو اب ادب کو بھی لے کے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے تاجر ہیں ان کو کیا کیا ایشوز ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بجلی کا ہے. ایک تو بجلی ہمیں پراپر ملتی نہیں ہے، اور جو ملتی ہے وہ مہنگی بہت زیادہ ہے. تو اس کا جو مین مسئلہ ہے وہ ہے. اور دوسرا جو ہے ٹیکسز ہیں، بلا مشاورت کے ٹیکسز لگا دیے جاتے ہیں غریب تک، اور جو چھوٹا تاجر ہے وہ زیادہ پس جاتا ہے. تو اس بات پہ زیادہ پریشانی کا سامنا رہتا ہے. صحیح. اور کیا کیا ایشوز ہیں؟ بجلی کا تو ظاہر سی بات ہے، اوور آل تمام اس میں ہم دیکھ رہے ہیں اور لوگ ہی پریشان ہیں. میں اکثر جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں جس میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا یہی ہوتا ہے کہ جو ٹیکسز لگتے ہیں تاجروں پر، اور جو یعنی کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کا مسئلہ ہوتا ہے نا، اس پہ ہم زیادہ بات کرتے ہیں کہ یہ اگر کم ہوں تو جو چیزیں عام چھوٹے تاجر تک پہنچتی ہیں وہ عام عوام تک ذرا کم ریٹ میں پہنچیں، کیونکہ غریب عوام کا چھوٹے تاجروں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، بڑے تاجروں تک تو وہ پہنچتے نہیں ہیں. تو چھوٹے تاجروں، اسی حوالے سے ٹیکسز جب تک کم نہیں ہوں گے تب تک چھوٹے تاجر کو اچھی چیز نہیں مناسب ریٹ پہ ملے گی، اور وہ مناسب ریٹ تک عوام کو نہیں پہنچا سکے گا. جیسے کہ ابھی کھاد کا ہی آپ دیکھ لیں، جو بڑے ہائی لیول کے ڈیلرز ہیں وہ عام ہم شکوہ کرتے نظر آتے ہیں شاپ کیپرز پر. جو چھوٹے چھوٹے ڈیلرز ہیں ہم اس پہ شکوہ کرتے ہیں، وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ جن کے پاس آرڈرز ہیں، بہت بڑے آرڈرز ہیں، وہ انہوں نے جو ریٹ انہیں دینا ہے اسی کے آگے انہوں نے چلانا ہے. صحیح. تو جب تک اوپر سے مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک چھوٹا تاجر کبھی بھی یعنی کہ پرفارم نہیں کر پائے گا. اس کے لیے کوشش ہم کرتے ہیں. صحیح. اچھا فضل صاحب، کچھ اپنی یہ بکس ہمیں ساتھ ہمارے ویورز کو بھی بتائیں تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ چلے کہ آپ کی کون کون سی بکس ہیں، ان کا کیا کیا نام ہے اور اس میں کیا کانٹینٹ ہے. یہ پرکھ پردھان ہے. یہ تو ابھی آپ نے اس میں سے جی، یہ سرے کی شاعری ہے، اس میں نظم بھی ہے، غزل بھی ہے، قطع بھی ہے. ٹھیک ہے.
یہ ہے بہلولیات، یہ اردو نثر ہے. ٹھیک ہے. اس میں میرے وہ مضامین ہیں جو نوائے وقت خبریں مختلف اخباروں میں چھپے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے شعراء پہ لکھی ہے، مختلف کتابوں پہ جو نثر لکھی ہے، یہ وہ ہے. صحیح. اس پہ تھیسس بھی ہو چکا ہے، غازی یونیورسٹی سے بھی ہوا ہے، جی سی سے بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ انگڑائی، یہ اردو شاعری ہے. یہ ہم نے جو انگڑائی لی تھی وہ اس میں لکھی ہے. صحیح. اس کے بعد یہ چاند ہے، اس کا انتساب ایک چاند کے نام کیا تھا. یہ بھی اردو شاعری ہے. ٹھیک. یہ شرف نگاہ ہے. اس میں وہ مضامین ہیں جو دوستوں نے، شعراء نے مجھ پہ لکھے ہیں، میری شخصیت اور میرے فن پہ. اس کو ہم نے کتاب کی شکل میں لائے ہیں. اس کو مرتب کیا ہے وہ ہے اپنا گل ترین گلشن صاحبہ، اس بچی نے اسے ترتیب دیا ہے. اچھا، صحیح ہو گیا. اس کے علاوہ یہ ہے چشم آہو، میرا مجموعہ جو ابھی آیا ہے، شاعری ہے اس میں. اور یہ تو زرتاج گل صاحبہ کی زرتاج گل ہیں، ان سے میری محبت ہے. اچھا. اور اس میں اس پہ نظمیں بھی ہیں. اچھا. جی. ٹھیک ہے. یہ دھمال ہے، اس میں بھی حرفوں اور لفظوں کی دھمال ہے، شاعری ہے، اردو شاعری ہے یہ بھی. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے شہید اور غازی. میں نے 25 سال 7 ماہ پولیس میں ڈیوٹی کی ہے. اب میں ریٹائرمنٹ لی ہے. اب تو وہاں پہ جو واقعات گزرے ہیں، جو ہمارے شہید ہوئے ہیں، وہ کس طرح ہوئے ہیں، ہماری حکمت عملی غلط تھی یا آگے دشمن جو ہے ہمارا وہ تیز تھا، یہ تمام چیزیں میں نے تھوڑے ہنٹس دیے ہیں. جو شہداء ہیں اس پہ بھی لکھی ہے، اور جو غازی ہیں اس مقابلے سے بچ گئے تھے، مضروب ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چل نہیں سکتے. کچھ وہ ہیں جو بستر پر پڑے ہوئے ہیں ہمارے، ان کے بارے میں میں نے نثر میں لکھی. یہ اردو نثر ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کی ٹوٹل کیا ہے؟ 11 کتابیں ہیں. 11 کتابیں ہیں. کوئی 3 کتابیں جو ہیں وہی رہ گئی ہیں. وہ ایک میرے پاس تھی تو وہ میں لایا نہیں. وہ گم ہو جاتی تو پھر میرے پاس وہ کہیں سے نہ مل سکتی تھی. نہیں، گم کیسے ہوتی ہیں؟ آپ کے پاس ہی ہوتی ہیں. بس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی کیا سنا رہے ہیں آپ؟ تاکہ ساتھ ساتھ آپ کی شاعری بھی سنتے رہیں. جی جی. اب اردو کی باری ہے. جی جی. یہ جی سنائیں. غزل ہے. جی. صاف نگر بھی ہو سکتا ہے، اپنا گھر بھی ہو سکتا ہے. صاف نگر بھی ہو سکتا ہے، اپنا گھر بھی ہو سکتا ہے. پھول جسے تم سمجھ رہے ہو وہ خنجر بھی ہو سکتا ہے. پھول جسے تم سمجھ رہے ہو وہ پتھر بھی ہو سکتا ہے. شر میں خیر بھی ہو سکتی ہے، خیر میں شر بھی ہو سکتا ہے. تلواریں ہیں جس کے ابرو وہ خنجر بھی ہو سکتا ہے. تلواریں ہیں جس کے ابرو وہ خنجر بھی ہو سکتا ہے. آنکھیں خشک بھی ہو سکتی ہیں، دامن تر بھی ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. آنکھیں خشک بھی ہو سکتی ہیں، دامن تر بھی ہو سکتا ہے. جس کو شک سے دیکھ رہے ہو اس کا ور بھی ہو سکتا ہے. ایک دوجے کی جان کے دشمن باپ پسر بھی ہو سکتا ہے. صحرا میں بھی آگ لگی ہے، دریا بر بھی ہو سکتا ہے. کیا بات. صحرا میں بھی آگ لگی ہے، دریا بر بھی ہو سکتا ہے. پیٹ کی بھوک میں پیاسا ظفر صاحب زر بھی ہو سکتا ہے. کیا بات. صاحب زر بھی ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ ڈیرہ غازی خان میں کتنے ایونٹس ہوتے ہیں؟ مطلب ادبی مشاعرے ہوتے ہیں، ادبی بیٹھکیں؟ مسلسل پروگرام ہو رہے ہیں. ادبی بیٹھک، آرٹ کونسل کی ادبی بیٹھک جو ہے نا، وہ دوست ہیں ہمارے، مہربان بھی ہیں، وہ ہم مسلسل استقبال کر رہے ہیں. ایک ہفتے میں 3-4 بزموں کے پروگرام وہاں پر ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں. صحیح. جی ہم مطمئن ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا عثمان، آپ بتائیں ادبی مشاعروں کے حوالے سے ایونٹس. ادبی جو مشاعرے ہیں وہ نیکسٹ میرے تو ترتیب ہے سالانہ. میں تو یہ 3 کر چکا ہوں. جو چوتھا ہے وہ فروری میں انشاءاللہ بہت ایک بہترین، جس میں پاکستان کے نامور شاعر تشریف لا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ایک اچھا پروگرام ہوگا. دیکھتے ہیں. باقی جیسے بتا رہے ہیں کہ روٹین میں تو ہوتے رہے ہیں. ہمارے حاصل پور میں بھی کچھ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، وہ مشاعرے کرواتی ہیں. باقی آل اراؤنڈ پاکستان میں اکثر آواز رہتی ہے، کہیں نہ کہیں یونیورسٹیز میں کہیں پہ مشاعرے ہوتے ہیں.
اچھی بات ہے. میں جہاں تک ان کو ترتیب سے دیکھتا ہوں، جیسے ہماری خواتین ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، کھل کے سامنے آ رہی ہیں. جیسے ہمارے نوجوان ہیں، زیادہ تر نوجوانوں کو یونیورسٹیز میں دیکھا جاتا ہے، بہت اچھا نیا چہرہ جتنا بھی آتا ہے وہ بہت اچھا اس میں ٹیلنٹ ہوتا ہے. کراؤڈ بہت اچھا اسے پسند کرتا ہے. لیکن مین چیز ہے جب تک پلیٹ فارم نہیں ہوگا اسے پرفارم کرنے کا تو یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے جو نئے چہرے ہیں ان کو بھی سامنے لایا جائے. ہمارے ویورز کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میں ویورز کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ ہوں تو میں تاجر لیکن ادب سے محبت کرتا ہوں، اور میں گزارش یہ بھی کروں گا ویورز سے کہ اگر آپ کوئی تقریب رکھنا چاہتے ہیں کسی بھی طرح کی تو اردو ادب کی رکھیں، اور اردو ادب کے جتنے بھی ساتھی ہیں انہیں پاس کے ہیں، خاص طور پہ جو قریب کے ہیں انہیں عزت دیں، اور باہر سے 4-5 لوگ باہر سے بھی بلوائیں تو انہیں عزت دیں اور ایک اچھی تقریب کروائیں. آپ کو بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے ساتھ کال پہ ہیں جی ہمارے روہی کے اینکر پرسن بلال خان نیازی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں بلال؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اچھا ناظرین، 5 دن کی پولیو مہم جو ہے وہ جاری رہی، وہ اختتام پذیر ہو چکی ہے. اس حوالے سے ان سے جانیں گے. بلال، سب سے پہلے تو بتائیے گا یہ جو پولیو مہم سٹارٹ ہوئی اس میں یہ کس حد تک جو ہے وہ کامیاب رہی؟ لوگوں نے جو ہے وہ کتنا اس کو میں سمجھتی ہوں کامیاب بنایا، اس حوالے سے بتائیے گا. جی بالکل آسما، اگر ہم اس پہلے مہم کی بات کریں تو یہ قومی مہم تھی، مطلب کہ پورے ملک میں اس مہم کا آغاز کیا گیا تھا. اور یہ 3 روزہ مہم تھی، اور جو 2 دن کل کے اور پرسوں کے جو گزرے ہیں ان میں جو بچے رہ گئے تھے، جو کہ جن بچوں کو پولیو قطرے نہیں پلائے جا سکے تھے ان کو کور کیا گیا تھا، کیچ اپ روز کہا جاتا ہے. تو یہ 5 روز یہ مہم جاری رہی. ملتان ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو یہ پورے ضلع میں اس حوالے سے اس مہم کو لانچ کیا گیا تھا. تقریباً 9,54,000 سے زائد جو 5 سال سے کم عمر بچے تھے ان کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جانے تھے. اور اس حوالے سے اگر آپ بات کریں تو محکمہ صحت نے یہ ٹارگیٹ مکمل طور پر پورا کیا ہے اور 100% ٹارگیٹ حاصل کیا ہے. انتظامیہ نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ 3900 کے قریب ٹیمیں ہیں جو کہ گھر گھر جا کر بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ عوامی مقامات پر، ہاسپٹلس میں، ہمارے جنرل بس اسٹینڈ پر، ریلوے اسٹیشن پر، تمام جگہوں پر ٹیمیں تعینات رہیں گی. اور یہ بھی واضح کیا کہ جو والدین اس حوالے سے اپنے بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے نہیں پلائیں گے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. لیکن جو ہمارے ہاں اب ایک اچھی بات ہے کہ اب لوگ اس چیز پہ اس بات کو قبول کرنے لگے ہیں اور اس حوالے سے کسی قسم کی کمپلین نہیں ہے. 3 سے 4 جگہوں پر کچھ والدین نے اس حوالے سے اوائڈ کیا تو پھر انتظامیہ نے وہاں پر ٹیم بھیجی اور ان والدین کو منایا اور اس بات پہ راضی کیا کہ وہ اپنے بچوں کو قطرے پلائے، اور ان بچوں کو قطرے پلائے گئے. تو تقریباً پورے ملتان میں اس حوالے سے تمام طرح بچوں کو کور کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ اگر ہم بات کریں پولیو کے حوالے سے جو زیادہ ہمیں ہماری انتظامیہ کا جو مسئلہ رہتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ جھونپڑیوں میں رہائش پذیر ہوتے ہیں. کبھی وہ کس ضلع میں رہائش پذیر ہوتے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد کہیں اور موو ہو جاتے ہیں. ایک اور پرابلم بھی ہے کہ جو لوگ KPK سے، کراچی سے اور بلوچستان سے مائیگریٹ کر کے ملتان میں ریسنٹ آئے ہیں کیونکہ وہاں پر پولیو کے کیسز ماضی میں رہے ہیں. اچھا، ابھی بھی بلال ابھی بھی سننے میں آ رہا تھا کچھ اضلاع میں جو ہے وہ پولیو وائرس جو ہے وہ پایا گیا ہے. تو پولیو کیسز ہیں تو اس حوالے سے ملتان تھوڑا سا کیونکہ یہاں پر پورے ملک سے یہاں پر لوگ آتے رہتے ہیں تو اس لیے ملتان تھوڑا سا ہائی الرٹ رہتا ہے پولیو کے حوالے سے. اس حوالے سے جو سیمپل ہیں وہ بھی لیے جاتے ہیں اور سیمپل کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ملتان شہر میں جتنے بھی ڈسپوزل اسٹیشن ہوتے ہیں وہاں پر اس کے سیمپل لیے جاتے ہیں، پھر ان کو چیک کیا جاتا ہے. اگر ان میں پانی کی کوالٹی میں اگر پولیو کا وائرس موجود ہو تو پھر زیادہ خطرہ رہتا ہے کہ ملتان میں اس حوالے سے خطرہ موجود ہے. لیکن ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بالکل کلیئر ہے؟ جو سیمپل بھیجے گئے تھے اس میں ملتان کلیئر آیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر پولیو کی کمپین کو شروع کیا گیا تاکہ جو پولیو ایک موذی مرض ہے اور اس سے کئی بچے اپنی جو لائف ہے وہ مکمل طور پر اپاہج ہوئے ہیں، تو اس لیے اس کمپین کو مکمل طور پر لانچ کیا گیا اور کمپین جو 5 روز تک جاری رہی مکمل طور پر کامیاب رہی ہے. صحیح، بہت شکریہ بلال خان نیازی آپ کا.
اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ہم بات کر رہے تھے ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی جس طرح ہم لوگ جو ہے بکس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، لوگ اس کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ سوشل میڈیا کا جو ہے وہ کتنا اثر پڑا ہے؟ سوشل میڈیا کا اثر نہیں پڑا. کتاب سے پہلے بھی لوگ دور تھے، سوشل میڈیا آنے کے پہلے بھی لوگ دور تھے. ایک لمٹ ہے، اس میں لوگ ادب کے ساتھ، کتاب کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ویسے تو ہم ایمانی طور پر کتاب پہ ایمان لانے والے لوگ اس کتاب کے قریب بھی نہیں ہیں. تو ان کے بس وہ قاری جو ہے ان کا جو ہے وہ مکمل ہے، مسلسل بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو کتابوں کی طرف کیسے لایا جائے کہ تاکہ وہ دوبارہ سے کتابوں کی طرف آئیں، پڑھیں؟ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں اسپیشلی ہم دیکھیں، وہ کس طرف جو ہے وہ کیسے ان کو لایا جا سکتا ہے؟ کتاب کو سستا کیا جائے. کتاب سستی ہوگی، زیادہ چھپے گی، بچوں کو ملے گی. اور اس کے حوالے سے تقاریب ہونی چاہیے، اسپیشل ورکشاپس ہونی چاہیے اسکولوں میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں. آپ سمجھتے ہیں ادارے اس طریقے سے پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے. اب تھیسس جو ہے نا، بچے تھیسس، آپ کسی ایک یونیورسٹی پہ چلے جائیں، تھیسس پہ آپ تھوڑی سی تحقیق کر لیں، تمام نقل چل رہے ہیں اور لوگ کاپی کرتے ہیں. دیکھو یہ تو ان کا کام ہے نا، ان پروفیسر، بھائی آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر. یہ حالت ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ انشاءاللہ آپ کہتے ہیں ساتھ ساتھ آپ ابھی آپ نے اردو کی ہمیں ایک شاعری سنائی، کچھ اور بھی ہمیں سنائے. جی ضرور ضرور. جی اچھا، کیونکہ شاعری جو ہے میں سمجھتی ہوں تمام لوگ اس ٹائم جو ہے وہ شاعری کو بڑا پسند کرتے ہیں. ابھی جو نوجوان ہیں ہمارے اسپیشلی، ان کا رجحان شاعری کی طرف جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. جی ہے، بالکل ہے، بالکل ہے. کیونکہ کچھ ہمارے لوگ سننے کی حد تک جو ہے وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں، شاعری کو سنتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں لفظوں کو، کچھ لوگ شاعری کرتے ہیں. جی، کچھ سنگنگ کرتے ہیں، کچھ شاعری کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. ویسے شاعری جو ہے نا، یہ ٹائم پاس نہیں ہے. شاعری فکر مانگتی ہے، ذہن مانگتی ہے اور توجہ مانگتی ہے. شاعری ایک کام ہے جو ہم نہیں کر رہے. جی. تیغ بھی قاتل کو دیتا ہوں، تیغ بھی قاتل کو دیتا ہوں، جان بھی حاضر لو دیتا ہوں. دکھ کی خاک جہاں بھی دیکھوں، سکھ کا بیج ہی بو دیتا ہوں. دکھ کی خاک جہاں بھی دیکھوں، سکھ کا بیج ہی بو دیتا ہوں. کھوجنے چلتا ہوں جب خود کو، اپنے آپ کو کھو دیتا ہوں. کھوجنے چلتا ہوں جب خود کو، اپنا آپ ہی کھو دیتا ہوں. اندر اتنا بھیگ چکا ہوں، ہنستے ہنستے رو دیتا ہوں. اندر اتنا بھیگ چکا ہوں، ہنستے ہنستے رو دیتا ہوں. جو بھی پیار کی مالا مانگے، اپنے اشک پہ رو دیتا ہوں. جو بھی پیار کی مالا مانگے، اپنے اشک پہ رو دیتا ہوں. جسم کا صحرا پانی مانگے، اپنی آنکھ بھگو دیتا ہوں. جسم کا صحرا پانی مانگے، اپنی آنکھ بھگو دیتا ہوں. رخ کا غازہ بن جاتا ہے، لمس لبوں کا جو دیتا ہوں. رخ کا غازہ بن جاتا ہے، لمس لبوں کا جو دیتا ہوں. جب بھی ظفر کاسا مانگے، اپنے ظرف کو دھو دیتا ہوں. اپنے ظرف کو دھو دیتا ہوں. کیا بات ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں جو شاعر ہیں ہمارے ہاں اب یہ ہے کہ جو جب تھوڑا سا کوئی کہنا کہ دل ٹوٹا ہے یا آپ کی محبت میں ناکامی ہو گئی ہے تو وہ شاعر بن جاتا ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اچھا، میرا تجربہ مختلف ہے. ایک ہوتی ہے محبت میں ناکامی، اس کی بھی میرے خیال میں ایک عمر ہے. ہم جہاں سے ٹوٹے تھے، ٹھیک ہے نا، اب وہی جڑنے پہ تلے ہیں تو ہم کنارہ کش ہیں. عمل پہ ہم محنت کوشش، مثلا کہیں پہ افلاس غربت آڑے آتی ہے تو ناکامی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. اچھا، پھر ہم نے اگر ہم وہیں پہ ایک کے لیے ایک کے قربان ہو جانا میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہے. حاصل کرنا چاہیے، ایک کے لیے نہیں، ہزاروں کے لیے انسان کو جینا چاہیے. اور جہاں سے ناکامی ملتی ہے نا، وہیں سے کامیابی ملتی ہے. پھر ہمارے ایک دل میں رہنے والے لیڈر کہتے ہیں، جہاں آپ گرتے ہیں وہیں پہ پھلتے ہیں.
بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ظاہر سی بات ہے نا, آپ کو زندگی جو ہے وہ بہت کچھ سکھاتی بھی ہے, آپ کو گرنا بھی سکھاتی ہے, آپ کو سنبھلنا بھی سکھاتی ہے, آپ کو کسی مقام پر بھی پہنچاتی ہے. تو زندگی تو مسلسل میں سمجھتی ہوں کوشش کا نام ہے جو آپ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. جی جی بالکل. اور پھر کامیاب بھی آپ تبھی ہوتے ہیں جب آپ اس تمام مراحل سے گزر جاتے ہیں. بالکل. اگر آپ تمام مراحل سے نہیں گزریں گے تو آپ اس طرح زندگی کا میرا خیال میں مزہ بھی نہیں لے سکتے اور اس مقام پر بھی نہیں پہنچ سکتے جو آپ زندگی جہاں آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اچھا, آپ کے بہت سارے ہمارے ہاں یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جی ڈیرہ غازی خان میں ایک چھوٹا سا شہر ہے, ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ تھوڑے کیونکہ ہم لوگ کہیں نا سرائکی ہیں, بڑے ان چیزوں سے ادب سے یا کیا اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارا وہاں پر جو ہے دماغ اس طریقے سے وسیع ہوا ہے یا نہیں, ایک ایسے علاقے میں رہ کر؟ یہ جس طرح یہ میں نے ہاتھ کیا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے, اس کے اندر عوام ہے, عوام پاک ہیں, دل پاک ہیں, جذبے پاک ہیں. یہ جو حصار ہے یہ ہے جگیرداریت کا, یہ ہے ظلم کا, یہ ہے نظام فسق و فجور کا. اس نے ان کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے. لوگ وہاں آج بھی سچے ہیں, جذبے سچے ہیں, قدرتی مناظر وہی ہیں جو پیدا ہوئے تھے, جو اللہ تعالیٰ کے ہیں, وہاں پہ تخلیق ہے. صحیح. چلیں اس پہ مزید بھی ان سے جانتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, ابھی مزید بھی آپ سے کچھ اور بھی سنیں گے ہم, کیونکہ ظاہر سی بات ہے باتیں تو ہماری آپ کے ساتھ چلتی ہی رہیں گی, ادب کے حوالے سے بھی بات ہوگی, کتابوں کے حوالے سے بھی بات ہوگی. ابھی کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ میں سنانے کے لیے کوئی چن کے نہیں لاتا, جو صفحہ آتا ہے میں وہی سنا دیتا ہوں. چلیں ٹھیک. ایک آزاد نظم ہے. جی جی. پریوش. ایک پریوش حسین پہ کر کھوجتے ہی تھا پا لیا میں نے, ایک دل تھا جو اس کے سینے پر قلب و جاں تک کی حکمرانی تھی. گھنگھریالے بالوں میں چاند چمکا تھا, اس کے چہرے پہ جھیل سی آنکھیں اور رخسار سیب صورت تھے. دھیمے لہجے سے گوش میں بولی, سرچ لیٹیو سے بچ کے آ جانا, دیکھنا پھر ہے چار سمتوں کو, کھڑے درختوں کو بھی خبر نہ ہو. چاپ گونگ کر کے میں نے دستک دی, آئی چپکے سے لے گئی مجھ کو. درو دیوار ہاسٹل کے سب خاموشی میں بھی مسکراتے تھے. درو دیوار ہاسٹل کے سب خاموشی میں بھی مسکراتے تھے. اچھے لگتے تھے, دل لبھاتے تھے. جب ہوا سے کواڑ ہلتے تھے, دل دھڑکتے تھے, ڈر ہی جاتے تھے. گلے ملتے تھے, پیار آتا ہے مجھ سے پوچھا تھا, لمس ہوتا ہے یوں بتایا تھا. یخ بستا تھی شب دسمبر کی, ہم شرابور تھے پسینے میں, ہم شرابور تھے پسینے میں. اچھا, آپ ایک ہوتا ہے کہ آپ انقلابی شاعری بھی کرتے ہیں؟ جی جی. اچھا, اس میں میں کہتا ہوں کہ شاعری کی روح جو ہے وہ انقلاب ہے. ہاں یہ تو ہے, روح انقلاب ہے. جو چیز انسان میں انسان کی کیفیت تبدیل کرتی ہے, اس کو متحرک پن دیتی ہے, اس کو ایکٹیو کرتی ہے. اچھا, ہر پیشے میں آپ جو بھی چوز کرتے ہیں اس میں استاد جو ہے وہ آپ کو ضروری ہے. ہاں بالکل. آپ کے استاد کون تھے جو شاعری میرے ہیں ڈاکٹر ممتاز حسن جویا صاحب, ڈیرہ غازی خان کے. اچھا, آپ نے شاعری کے حوالے سے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے شاعری کے حوالے سے کہ کس طرح سے, جس طرح آپ نثر لکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہوگا. ہاں بالکل ایسے ہی. اچھا, بات ایک بہترین ٹاپک پہ آئے ہیں آپ لوگ. یہ بات ہوتی ہے عروض کی, بحر عروض. یہ اچھا المیہ ہے. یہ ہمیشہ جس زبان کی شاعری ہے ترازو اس کا ہی ہونا چاہیے. اگر اس کا ترازو نہیں ہے تو آپ ادھار نہیں لے سکتے. اب اردو کی شاعری ہے, یہ جو عروض بہور جو ہے نا, یہ تمام عربی کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا, یہ نہیں ہے. دیکھیں انگریز ہیں, ترکی وغیرہ جو بھی ہیں, کیا وہ یہ عروض استعمال کرتے ہیں؟ وہ نہیں کرتے. انگریز کب کرتا ہے یہ عروض؟ اس کے اپنے عروض ہیں. اچھا, پھر جو سرائکی ہے اس کا ایک اپنا نظام ہے. چھند پتری ایک کتاب چھپی تھی یہاں سے, وہ عروض ہے اس کا. اسے ضرورت نہیں ہے عربی عروض کی, لیکن ہمارے دوست جو ہیں نا وہ باضد ہیں کہ ہم نے ادھار ہی لینی ہے ہر چیز. صحیح. اچھا, آپ کے ارد گرد جو آپ کے دوست احباب ہیں وہ کتنا سپورٹ کرتے ہیں آپ کو؟ میری پہلی کتاب میں میرے دوست جو میرے کلاس فیلو تھے اور جو میرے کولیگ میرے ساتھ برتھی ہوئے تھے پولیس میں, انہوں نے
مجھ پہ زور بھی دیا تھا اور رقم بھی دی تھی کہ کتاب جو ہے آپ چھپوائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے میں اپنی کتابیں خود چھپوا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو گھر میں اور بھی شاعری کتابیں وغیرہ بیک بھی جاتی ہیں. سناتے رہتے ہیں؟ نہیں گھر میں بھی سناتا ہوں. تو بچوں میں انٹرسٹ ہے؟ بچوں میں میری بیٹیوں میں ہے. اچھا. دو بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں. اچھا. میری بیٹیوں میں ہے اور میں پر امید ہوں کہ میری بیٹیاں جو ہے وہ میرا نام زندہ رکھیں گی. اچھا کیونکہ ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں نا کچھ ہم دیکھتے ہیں بیٹیوں میں زیادہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کو زیادہ فالو کر رہی ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. تو وہ یہ چیزیں پھر بچوں میں بھی آتی دکھائی تو دیتی ہیں. بیٹے جو ہیں وہ تھوڑے اس حوالے سے نہیں ہیں. بیٹیاں جو ہیں وہ ہیں. فیملی سپورٹ کرتی ہے آپ کو کہ آپ جب شاعری لکھ رہے ہو؟ ایک ہوتا ہے شاعری میرے والد صاحب کرتے تھے. اچھا. اس کے علاوہ مجھے کوئی سپورٹ نہیں کرتا. میرے بھائی کہتے تھے یہ وقت ضائع کرتا ہے. میری بیوی آج بھی کہتی ہے کہ یہ پیسہ برباد کر رہا ہے. تو آپ ان کی سوچ کو اور اپنی سوچ کو کیسے لے کر چل رہے ہیں؟ داشت زیست ہے جھیل رہا ہوں. گھر میں کبھی بیگم کو نہیں سنایا ہوگا آپ نے؟ وہ سنتی تو میں تو بڑا خوش قسمت ہوتا اگر وہ مجھ سے میری شاعری سن لیتے. ورنہ نہیں سنتی. بچے سنتے ہیں آپ سے؟ بیٹیاں سنتی ہیں. بیٹے بھی نہیں سنتے. وہ بھی تھوڑے بزنس ادھر ادھر. اچھا صحیح ہے. تو بیٹیاں جو ہے بیٹیاں وہ سنتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جتنے بھی نوجوان ہیں جو شاعری ابھی کر رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ کیا سمجھائیں گے؟ کیونکہ آپ اتنی بکس بھی لکھ رہے ہیں تو آپ کا اپنا ایک ایکسپیرینس بھی ہے تو وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. میں یہی کہوں گا کہ وہ جھوٹ سے بچیں. سچ لکھیں. دیکھیں عشق کرتے ہیں چاہے الوہی عشق کرتے ہیں یا مجازی کرتے ہیں اس میں سچ لکھیں اور جو لکھیں اس پہ عملاً قدماً سفر کریں. عشق لکھیں ہمہ قسمی عشق لکھیں لیکن وہ کریں بھی جھوٹ نہ ہو. اس میں بھی جھوٹ نہ ہو. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے گناہوں میں بھی جھوٹ شامل نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا سماج ہمارا وسیب ہماری مملکت جو سزا بھگت رہی ہے یہ جھوٹ کی بھگت رہی ہے بس. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم ہمیشہ آرٹسٹ کی بات ہوتی ہے نا تو یہ ہوتی ہے ان کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت کو جو ہے اس میں فلی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. جی. شعرا کے حوالے سے حکومت کتنا سپورٹ کرتی ہے؟ نہیں کرتی. زیرو ہے. زیرو ایفرٹ. میرا ایک دوست آیا انگلینڈ سے 11 سال وہ وہیں پہ رہا ہے رو توحید. اس نے بتایا فضل عباس میں گیا ہوں ایک دوست کے پاس ملنے. میں جب بیٹھا ہوں اس کے ساتھ گپ شپ ہو رہی تھی وہ اٹھا باہر چلا گیا. 2 آدمی آ گئے اندر. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کے کیا ہیں؟ انہوں نے بتایا ہم گورنمنٹ کی طرف سے اس کے ملازم ہیں. میں نے کہا یہ کیا کرتا ہے؟ یہ رائٹر ہے. 2 ملازم ایک رائٹر کے تھے انگلینڈ میں کہ یہ لکھتے ہوئے نا پریشان نہ ہو اپنے ذہنی مسائل اس کے آگے نہ آ جائیں لکھتے ہوئے. یہاں پر لکھنے والے کو پاگل کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں خیر یہ مسائل تو ہیں. ہم کہتے ہیں نا ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ جی سچ بولا جائے یا حق کا ساتھ دیا جائے تو ہمارے ہاں پرابلمز کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بات تو ہم یہی کرتے ہیں نا حق اور سچ کی لیکن جب ہم حسینیت نام بھی اسی کا ہے. اچھا فیوریٹزم کتنا ہے ادب میں بھی؟ آپ سمجھتے ہیں جیلسی اب آ گئی ہے؟ اب نہیں ہے. یہ تو غالب کے دور سے چلتی اب تو نہیں ہے. یہ تو غالب صاحب کو پڑھیں آپ. کئی مشاعرے ایسے تھے ان کو پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا. کئی مشاعرے ایسے تھے اس کو وہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. اب تو یہ کچھ بھی نہیں. ابھی تو مزید بڑھ گئی ہے نا. چلو اس ٹائم تو پھر بھی ایک دوسرے کو برداشت کر لیا جاتا تھا. انسانی حوالوں سے چل رہی ہے کیونکہ ادب تو بہت تمیز سکھاتا ہے نا. ہمیشہ ادب آپ کو آپ کی تربیت کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی. اگر آپ تربیت لیں تو بالکل ایسے ہی ہے. ابھی کیا سنا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی بہت شارٹ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جی جاتے جاتے آپ سے ایک اور کوئی اچھی آپ کی شاعری بھی جو ہے وہ سنیں. ضرور. اچھا ابھی ڈھونڈ رہے ہیں. ڈھونڈ لیں چلیں آپ تب تک. ایک اچھا سا کام ہو جائے. ایک اچھا سا کام ہو جائے زندگی تیرے نام ہو جائے. تیرے چہرے پہ دن نکالوں میں تیری زلفوں میں شام ہو جائے. تیرے چہرے پہ دن نکالوں میں تیری زلفوں میں شام ہو جائے. درد ابھرا ہے میرے سینے میں کرب سے کچھ آرام ہو جائے. درد ابھرا ہے میرے سینے میں کرب سے کچھ آرام ہو جائے. آج پہلو میں آ کے بیٹھو نا قربتوں سے کلام ہو جائے.
آج پہلو میں آ کے بیٹھو نا، قربتوں سے کلام ہو جائے، ہاتھ چھوڑو نا میرا محفل میں، زندگی نہ تمام ہو جائے۔ ہاتھ چھوڑو نا میرا محفل میں، زندگی نہ تمام ہو جائے، خاص رہتا ہے جو زمانے میں تیرے پاؤں میں عام ہو جائے۔ خاص رہتا ہے جو زمانے میں تیرے پاؤں میں عام ہو جائے، سب خداؤں سے جس کا جھگڑا ہے تیرا ظفر غلام ہو جائے۔ سب خداؤں سے جس کا جھگڑا ہے تیرا ظفر غلام ہو جائے، تیرا ظفر غلام ہو جائے۔ بہت شکریہ آپ کا، سلامت بہت رہیں۔ اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے، اور آپ نے اپنی شاعری بھی ہمیں سنائی اور ساتھ ساتھ بکس کے حوالے سے بھی بتایا، اور ادب کی بھی کافی باتیں ہوں گی۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ابھی ہم نے بریک پہ جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کلیم حیدر آہیر، ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اسپوکس پرسن ہیں فور اسپیشل پیپل، ڈپارٹمنٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن۔ السلام علیکم۔ تھینک یو میم۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرے گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ وہ ہیں جی ڈاکٹر سید ریاض حمدانی، ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ڈائریکٹر آرٹس کونسل سے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں۔ تھینک یو۔ اچھا جی، آرٹ سے ریلیٹڈ بھی بات ہوگی سر سے، آرٹس کونسل کے حوالے سے بات کریں گے، اس ٹائم کیا کیا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، آرٹسٹوں کے حوالے سے بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم آج آپ کو پتہ ہے کہ 3 دسمبر کو جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈسیبلٹی ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اس ڈے کو منانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ڈسیبلٹی کسی چیز کی بھی ہو، ان تمام لوگوں کے لیے ان کی جو ویلیو ہے، ان کا جو کردار ہے، میں سمجھتی ہوں ہمارے معاشرے میں بہت اہم ہے۔ ان سے جانیں گے ان کی جرنی کے حوالے سے بھی کیا کیا مسائل ہیں، اور کس طرح حکومت جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اپنے پروگرام میں۔ سب سے پہلے تو آپ سے جانوں گی نا کلیم، اس ڈے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس ڈے کو جو منانے کا مقصد ہے وہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنا، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا۔ 3 دسمبر جو انٹرنیشنل ڈسیبلٹی ڈے منانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ منانے کا مقصد ہے یورپ میں جو سہولیات دی جاتی ہیں، جو عرب کنٹریز میں سہولیات دی جاتی ہیں اسپیشل پرسن کو، ان کو یہاں پر بتانا، اور جو ان کو سہولیات یہاں پر نہیں دی جاتی وہ ان کو سہولیات لے کے دینا۔ اور مختلف ایونٹس ہوتے ہیں، اویئرنیس سیشنز ہوتے ہیں، اور پولیس کے جو اعلیٰ ہائی آفیشل ہیں ان کو بلایا جاتا ہے۔ پولیس میں جو تبدیلیاں کرنے کا، پالیسی میں تبدیلی کرنے کا جو مقصد ہے وہ بتایا جاتا ہے، بھئی آپ فلاں فلاں تبدیلی کریں، اور ہمارے اسپیشل پرسن کو یہ ایشوز آ رہے ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹس میں اور باقی ڈپارٹمنٹس پہ۔ اچھا، پھر ابھی کیا دیکھتے ہیں، کیا کیا مسائل ہیں ہمارے؟ کیونکہ ظاہر سی بات معاشرہ بھی بڑا تلخ ہے نا، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ معاشرہ جو کافی تلخ ہے، ڈی پی او ہمارا بہت شکر گزار ہوں، ڈی پی او بہاولپور سید عباس شاہ صاحب کا، اور اظہر گیلانی ہے ڈی ایس پی صدر اور ٹریفک، انہوں نے ہم سے کافی کوآپریٹ کیا، اور کافی سارے انہوں نے ہمارے جو مسائل تھے وہ نہ حل ہونے والے انہوں نے حل کر کے دیے، اور کافی انہوں نے ورکنگ کی ہمارے ایشوز پہ اور ہمارے مسائل پہ، اور ہم ان سے تو ان کا تو بھئی شکر گزار ہم ہیں ہی، ہماری پوری کمیونٹی۔ اور اس کے حوالے سے باقی اسپیشل پرسن کو جو مسائل ہوتے ہیں، خاص طور پہ فزیکل کو، ویل چیئر مختلف ڈپارٹمنٹس میں نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اسپیشل پرسن اپنی کنوینس پہ آ جاتا ہے اس ڈپارٹمنٹ تک تو آگے ویل چیئر نہیں ہوتی، وہ بیچارے کو بڑی مشکل جانا پڑتا ہے پہلی منزل تک، دوسری منزل تک۔ تو لوگوں میں بھی اویئرنیس نہیں ہے، لوگ بھی ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے اسپیشل پرسن کو، خاص طور پہ جو بلائنڈ پرسن ہیں ان کے بھی ایشوز ہوتے ہیں کافی زیادہ ڈپارٹمنٹ میں۔ انٹرنس ان کے لیے آسان نہیں بنائی گئی، نہ ویل چیئر یوزر کے لیے نہ اسپیشل بلائنڈ کے لیے۔ تو پہلی تو یہ ان کے لیے انٹرسٹ جو ہے وہ آسان بنائی جائے، اور 1 ونڈو آپریشن شروع کیا جائے خاص طور پہ اسپیشل پرسن کے لیے۔ وہاں پہ 1 ونڈو آپریشن نہیں ہے، بیچارے کو دھکے کھانے پڑتے ہیں، لائن میں لگنا پڑتا ہے، اور کافی ساری جگہوں پہ جا کر اس کو بتانا پڑتا ہے، یار میں اسپیشل پرسن ہوں، صبح سے آیا ہوں، شام ہو گئی ہے، ابھی تک میرا یہ ایشو ہے۔ ہوتا وہ بھی چھوٹا سا ہے
لیکن نہ ان کو اویئرنیس ہوتی ہے نہ اسپیشل پرسن کو اویئرنیس ہوتی ہے میں نے اپنا کام کیسے لینا ہے اور اپنا کام کہاں سے جا کر کروانا ہے. صحیح یہی بات ہے نا کہ یہاں ہمیں کیونکہ بہت زیادہ عام بندے کو اتنی مشکلات سامنے آ جاتی ہیں پیش ہوتی ہیں اور ظاہر سی بات ہے اسپیشل پرسن کے لیے تو ڈبل ہو جاتی ہیں. بالکل ڈبل نہیں ٹرپل ہو جاتی ہیں. بالکل. اچھا جی مزید بھی آپ سے جانتے ہیں سر آپ کے حوالے سے جو ہے آپ نے اس میں چارج سنبھالا ہے اس حوالے سے ہمیں بتائیے کیا چیلنجز دیکھ رہے ہیں یہاں پر. چیلنجز یقیناً ہوتے ہیں نئی جگہ پر لیکن میں تو یہی سوچ کر آیا کہ انشاءاللہ ہم نے یہاں کام کرنا ہے اور بھرپور اس حوالے سے کہ ملتان ثقافتی اعتبار سے ایک بہت بڑی شناخت رکھتا ہے اور جس خطے کی اتنی بڑی شناخت ہو اس کو نمایاں کرنا ہی ہمارا فرض بنتا ہے. اور آرٹس کونسل کو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ صرف تفریحی ادارہ نہیں ہے بلکہ تربیت جو ہے سماجی اعتبار سے بہت سارے شعبوں میں کرنا وہ بھی آرٹس کونسل کا فرض ہوتا ہے. کوشش یہی ہے کہ ملتان آرٹس کونسل جو ہے وہ ایک ایسا ثقافتی چہرہ بن کر ابھرے ملتان کا جو اس خطے کے جتنے بھی رنگ ہیں خوبصورت وہ سج کر سامنے آئے اور دنیا ان کو دیکھے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں آرٹس کونسل میں ابھی کیا کیا مسائل ہیں جن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ اچھا ایک بڑا مسئلہ تو پارکنگ کا ہے آرٹس کونسل کی پارکنگ کا میں سمجھ رہا ہوں. باقی جو تھوڑے بہت مسائل تھے وہ الحمدللہ انہیں حل کر لیا گیا ہے. بڑی فضا بہت بہتر ہو چکی ہے آرٹس کونسل کی. آرٹ گیلری کو ہم نے بڑا اچھا مزین کر لیا ہے. اسی طرح آرٹ کلاسز جو ہیں وہ بڑے آب و تاب کے ساتھ چل رہی ہیں. ادبی بیٹھک آرٹس کونسل میں وہ ماشاءاللہ بہت متحرک ہے. یہاں کے جو ادبی حلقے ہیں مختلف شخصیات ہیں وہ مختلف جو تقاریب ہم رکھتے ہیں ادبی حوالے سے ان میں حصہ لے رہے ہیں. آرٹس کونسل بہت متحرک ہے اپنے سبھی شعبہ جات میں. انشاءاللہ جو ہی ذرا یہ موسم بہتر ہوتا ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ ملتان ادبی و ثقافتی کانفرنس کرائی جائے تاکہ اس کا جو چہرہ مزید نکھر کر سامنے آئے. اور سوچ رہے ہیں کہ موضوع بھی ملتان کی ثقافت تہذیب تاریخ ادب ہو. اچھا جس طرح ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں آرٹس کونسل ہمیشہ سے جو ہے وہ آرٹسٹوں کو پروموٹ کرتا بھی آیا ہے آرٹ کی جو ہے وہ ہمیشہ پروموشن ہوئی ہے ابھی کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں؟ اچھا ایک بات اب جو خاص طور پہ ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ آرٹسٹ ان کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے خاص طور پہ کام کر رہی ہے. مثلا ابھی آرٹسٹ سپورٹ فنڈ کے حوالے سے مختلف جگہوں سے لوگوں کے جو ہے نام لیے گئے. ان کا ایک خاص کرائیٹیریا تھا اور ان کے فارمز وغیرہ جو ہیں وہ اب پہنچ چکے ہیں لاہور میں اور بہت جلد جو ہے ان کو آرٹسٹ سپورٹ فنڈ کے حوالے سے مدد ملے گی. نہ صرف وہ بلکہ دیگر تقریبات کے ذریعے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آرٹسٹ جو ہیں ان کی مدد کی جائے اور مجموعی ماحول ایسا بن رہا ہے جو آرٹسٹ ہے یہاں کا اس کی عزت قدر جو ہے اس میں بھرپور اضافہ جو ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. اچھا اس کے ساتھ ہی کلیم آپ سے جانوں گی آج کے دن کے حوالے سے کیا کیا ایکٹیویٹیز ہونے چاہ رہی ہیں؟ آج کے دن کے حوالے سے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ آف سوشل ویلفیئر ہے وہ کافی سارے اویئرنیس سیشن کرواتا ہے پورے پنجاب میں سوشل ویلفیئر اور لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور اویئرنیس سیشن مختلف کیے جاتے ہیں. اور جو اپنا ڈی سی کمشنر بیوروکریسی ہے بہاولپور کی اور یعنی کہ پورے پنجاب کی ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے ان کے یہ ایشوز ہیں اور اگر آپ لوگ حل کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. وہ وعدے کر کے جاتے ہیں پھر اگلے سال ادھورے رہ جاتے ہیں. جب اگلے سال ان کو بلایا جاتا ہے تو وہی وعدے ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. ظاہری بات ہے یہ پسا ہوا طبقہ ہے اسپیشل پرسن. یہ یورپ میں تو رہتے نہیں ہیں بیچارے پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان میں پسے ہوئے طبقے کو اور پیسا جاتا ہے اور ڈی گریڈ کیا جاتا ہے جیسے کہ اسپیشل پرسن کو کیا جاتا ہے. ہر فورم پہ ان کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے بھئی یہ معاشرے کا حصہ نہیں ہے. باقی لوگ جو ایلیٹ ہے وہ معاشرے کا حصہ ہے. باقی کوئی بھی ہے نا شخص وہ معاشرے کا حصہ نہیں ہے جب تک وہ ایلیٹ کی اس میں کیٹیگری میں نہیں آتا. اچھا اللہ کی طرف سے ظاہر سی باتیں میں سمجھتی ہوں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا بڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر جو ہے ڈسیبل ہوں
اور ان کی اب قابلیت پہ جو ہے وہ شک نہیں کیا جا سکتا. ابھی بہت سارے ہمارے ایسے گیسٹ آتے ہیں جو ویل چیئر پہ ہوتے ہیں لیکن ماشاءاللہ وہ بہت اچھے پلیئر بھی ہیں, کھیلوں میں بھی حصہ لے رہے ہوتے ہیں, اچھا بڑے بڑے اچھے عہدوں پہ بھی ہیں. بالکل, تو اس پہ کام کر رہے ہو, بہت سول اچھے سے کر رہے ہیں. لاہور میں ہے, اور یوسف سلیم, سائمہ سلیم ہے, وہ ماشاءاللہ آؤٹ آف کنٹری میں کافی اچھے عہدے پہ وہ فائز ہیں. اور کافی سارے اسپیشل پرسن بیوروکریسی میں بھی ہیں, پولیس میں بھی اسپیشل پرسن کو دیکھتا ہوں, پولیس میں بھی سرو کر رہے ہیں, اور کافی سارے اداروں میں اچھے اچھے عہدوں پہ اسپیشل پرسن سرو کر رہے ہیں. تو ابھی کیا مسائل دیکھتے ہو, ابھی کیا جو ایسی چیزیں ہیں جن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو جو ہے ان پر غور و فکر کرنا چاہیے؟ یہ بس ہمارے جو ابھی آئی جی صاحب آئے ہیں یہ بھی کچھ کام کر رہے ہیں, اور محسن نقوی صاحب, سب سے پہلے جب تک آپ پالیسی جب بناتے ہو تو پالیسی بناتے وقت اگر کسی اسپیشل پرسن کو ایڈ نہیں کرو گے تو تب تک وہ پالیسی کامیاب بھی نہیں ہوگی اور وہ اس طریقے کی نہیں بنے گی. جب تک جو مسائل ہوتے ہیں اسپیشل پرسن فیس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس پالیسی میں شامل کرنا چاہیے. جیسے اب آنے والے وقت میں ہمارے پاکستان میں الیکشن آ رہے ہیں تو ہمیں بھی نمائندگی ملے, ہم بھی الیکشن لڑیں, جو ایم این اے ایم پی اے کی سیٹ ہو ہم بھی جا کر صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں جائیں, اور وہاں پر جو قانون سازی ہوتی ہے ہم بھی اس کا حصہ بنیں, ہم بھی اپنے اپنے مسائل بتائیں, ہم بھی اپنے لیے قانون بنائیں, اور وہ جا کر نچلے لیول تک امپلیمنٹ بھی ہو وہ قانون جیسے باقی قانون امپلیمنٹ ہوتے ہیں. تو محسن نقوی صاحب تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, ہمارے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, لیکن ان تک ہماری آواز پتہ نہیں کیوں نہیں پہنچ رہی, اور میں تو امید کرتا ہوں اب آواز پہنچے اور وہ اناؤنس کریں بھئی ہم اسپیشل پرسن کے لیے پالیسی کوئی بنا رہے ہیں یا ان کے لیے کوئی ورکنگ کر رہے ہیں یا ان کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں. تو آئی جی صاحب جو ہے ہمارے ڈاکٹر عثمان صاحب, وہ ان کو بھی سوچنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, اگر وہ ایک حکم بھی جاری کر دیں تو وہ ایشوز آنے والے وقت میں کبھی بھی فیس نہیں کرنے پڑیں گے اسپیشل پرسن کو. صحیح ہو گیا. اچھا ابھی کیا آپ کو خود کو بھی ویسے انٹرسٹ ہے سیاست میں جانے کا؟ ہاں الحمدللہ مجھے ہے نا انٹرسٹ. میں چاہتا ہوں بھئی ہمارے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. جو یورپ جو ہے اور باقی کنٹریز میں اسپیشل پرسن کو نمائندگی دی جاتی ہے, یہاں پہ بھی نمائندگی ہو قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی میں, اور ہم میں بھی جا کر ہم بھی اپنے اپنے مسائل بتائیں اور قانون سازی اپنے لیے کروائیں, اور تاکہ ہمیں بھی جو ایشوز فیس کرنے پڑیں وہ آنے والے وقت میں نہ کرنے پڑیں. اچھا ابھی تک جو پالیسیز بنی ہیں یا کچھ بھی ہوا ہے کام, آپ اس سے سیٹسفائی ہیں کہ کام ہو رہا ہے, لوگ اس پہ ابھی جو ہے وہ حکومت بھی سپورٹ کر رہی ہے یا آپ سیٹسفائی نہیں ہیں؟ نہیں میں تو نہیں ہوں. جو پالیسیز بن رہی ہیں اور وہ بس کاغذوں کی حد تک ہیں اور امپلیمنٹ تو نہیں ہو رہی. اچھا ہمیشہ ہم یہ بات کریں, ہماری بدقسمتی یہ ہے قانون بھی ہیں سب کچھ ہے, لیکن اس کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں نا عمل درآمد کی تو وہاں ہم خالی کہیں نظر آتے ہیں. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ اچھا میرا چونکہ بڑا تجربہ رہا ہے اسپیشل ایجوکیشن کے بچوں کے ساتھ کام کرنے کا. ساہیوال میں ہم نے کوئی 20 سے 30 ایکٹیویٹیز مختلف کی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی ہونہار ٹیلنٹڈ اور بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں, فنکار بھی ہوتے ہیں جو فن کے ساتھ مثلا لوک رقص, اس میں مجھے پرفارمنسز ان کی یاد آ رہی ہیں, اسکیچنگ میں بہت اچھے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک نابینا تھا اکاڑا کا, اس کی آواز اتنی کمال کی تھی, موسیقی کے ساتھ وابستگی جن کی. اسی طرح ہیئرنگ امپیئرڈ کے ساتھ جڑے بچے جو ہیں, سو گو کہ اللہ نے ایک آدھ صلاحیت چھین لی ان سے, لیکن ان کی باقی صلاحیتیں بہت زیادہ جو ہے. سو میں یہی اس جو موضوع ہے اس حوالے سے بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ لوگ جو ہیں معاشرے کا وہ حصہ ہے جنہیں کسی کے طرز کی رحم کی ضرورت نہیں ہے. بالکل, ان کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. ان کو ایک ایسا ذمہ دار شہری بنانا ہے. بنیادی ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر وہ لاگو کرتے ہوئے باحثیت معاشرہ, تو یہ بھی ایک کارآمد شہری جو ہے وہ بن سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو آرٹس کونسل جو ہے وہ ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے جو خصوصی لوگ ہیں, ان کی عزت احترام, ان کے لیے مواقع فراہم کرنا. اور بلکہ میں نے تو آتے ہی کوشش کی کہ آرٹس کا یہ اسپیشل جو پرسنز ہیں ان کا کوئی پروگرام ہو تو ہال میں خاص رعایت ہو, ہال کی بکنگ میں ان کے لیے.
اچھا سر، جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں، پہلے ایک آرٹس کونسل میں بڑا رش ہوتا تھا، ڈراماز بہت دکھائے جاتے تھے، اچھا تھیٹر ہوتا تھا، تو ابھی ظاہر سی بات ہے تھیٹر کو ہم آتا نا فوراً آپ کا جو ہے وہ ہم دوسری طرف مائنڈ چلا جاتا ہے، لیکن آرٹس کونسل نے ہمیشہ آرٹسٹوں کو بھی پروموٹ کیا ہے، اور بہت زیادہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ شائقین کے لیے جو لوگ آتے ہیں ڈراماز دیکھنا پسند کرتے ہیں، فیملیز کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک اچھا موقع ہوتا تھا انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے. اچھا، انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے دو تین چیزیں ہیں. ظاہر ہے میں نے جب چارج سنبھالا تو دو تین بڑے مسائل تھے یہاں پہ. ایک فضا بہت بہتر بنانے کی ضرورت تھی آرٹس کونسل کے اندر ہی، سو وہ فضا بنانے میں الحمدللہ بالکل کامیاب ہو چکے ہیں. اور آئندہ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ادبی و ثقافتی کانفرنس جو ہے اس میں نہ صرف ادبی نشستیں ہوتی ہیں بلکہ اس میں ڈرامہ جو ہے اس کو پرفارم کیا جاتا ہے، میوزک ہوتا ہے، صوفی نائٹ ہوگی، آرٹ اینڈ کرافٹ، بہت ساری چیزیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ماحول بہتر ہوا ہے. اس بہتر ماحول میں اگر فیملیز کو بلایا جائے تو مجھے خوشی ہوگی. یہ سموگ وغیرہ اور یہ چیزیں تھوڑی بہتر ہو جائیں تو انشاءاللہ ضرور ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. اچھا، جس طرح آپ نے پہلے بھی بات کی آرٹسٹوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور ہمیشہ فنڈ کی بات ہوتی ہے، تو آرٹسٹ ہمیشہ ناراض نظر آتے ہیں. یہاں پہ ہم جتنے بھی آرٹسٹ وہ یہی کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو ہے ہمیں اس طریقے سے سپورٹ نہیں کی جاتی. آرٹس کونسل میں کیا جاتا ہے لیکن وہ اتنا نہیں ہوتا کہ اس میں آپ کی جو تمام اخراجات ہیں وہ پورے ہو سکیں اور زندگی کا سسٹم چلتا رہے. نہیں، ایک حد تک ان کی یہ بات ٹھیک ہے. ظاہر ہے مسائل زیادہ ہیں زندگی کے، تو اتنے زیادہ مسائل ہوں تو اس میں اگر کم رقم ملتی ہے تو اس میں ایک بات سمجھنے کی کہ آرٹس کونسل کے پاس جو بجٹ ہوتا ہے ہم اسی کے مطابق چیزیں جو ہے تقسیم کرتے ہیں تاکہ اور بھی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی رہے. ہمارا جو شعبہ ہے مثال کے طور پر ادب، ڈرامہ، موسیقی اور فائن آرٹس جو ہے سبھی شعبہ جات میں کام کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات سیمینار جو ہیں ان کا انعقاد کرنا ہوتا ہے اویئرنیس کے حوالے سے. ابھی دومن یونیورسٹی جو ہے وہاں ہم نے تقریب بچیوں کے لیے ان کو ساتھ ملایا، پینٹنگ کمپٹیشن ہوا، پھر واک ہوئی، اس طرح ایک سیمینار ہوا. سو ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم مختلف جو مسائل ہوں یا مختلف مواقع، اہم مواقع ہوں، ان پر آرٹس کونسل نمایاں دکھائی دے. بالکل صحیح. اچھا، اس کے ساتھ ہی کے لیے جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں وہ ان کے حوالے سے بھی بات کروں گی. آپ جب معاشرے میں ہم چلتے ہیں ظاہر سی بات ہے آپ کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، اسپیشلی جو آپ کا رویہ ہے وہ کیا کہیں گے؟ رویے جو معاشرے کے ہیں نا وہ کافی تلخ ہوتے ہیں. آپ اسکول میں چلے جائیں، کالج میں چلے جائیں، یونیورسٹی میں چلے جائیں، اویئرنیس کی کمی ہے، لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اور جو اسپیشل پرسن ہوتے ہیں نا اس میں کافی ریسرچ بھی ہے نا، کافی حساس ہوتے ہیں، بہت جلد بات کو محسوس کر لینا اور چپ کر کے بیٹھ جانا اور اسی بات کو ہی بس سوچتے رہنا. تو لوگوں کو اس بارے میں نا پتہ نہیں ہے. اور کافی سارے لوگوں کو یونیورسٹی لیول میں بھی ہم دیکھتے ہیں. میں خود یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور یونیورسٹی میں بھی جو ہمارے اسٹوڈنٹس پھر رہے ہوتے ہیں وہ طرح طرح کے جملے کسنا، کوئی اسپیشل پرسن جا رہا ہے اس کے ساتھ مذاق کرنا، ان کے لیے تو وہ ایک انجوائمنٹ ہو گئی یا ایک لوگ تنگ کرتے ہیں نا بیسیکلی. اور ٹیچر کو بھی اویئرنیس نہیں ہے. ٹیچرز کو بھی پتہ ہونا چاہیے ہم نے اسپیشل پرسن کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، ان کو پڑھانا کیسے ہے، اور پیپر سے پہلے یا پیپر کے بعد ہم نے ان کو بتانا ہے بیٹا آپ کیسی جا رہی ہے آپ کی تیاری. سب بچوں سے ان کو مختلف لے کے چلنا اور ان کو تھوڑا سا احساس دلانا بیٹا میں آپ کے ساتھ ہوں، یا ٹیچر بھئی بچوں کو احساس دلائے اسپیشل پیپل کو بھئی میں آپ کے ساتھ ہوں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرے اور باقیوں سے آگے جانے کی کوشش کرے، باقیوں سے ڈیفرنٹ پرفارم کرنے کی کوشش کرے. تو یہ چیز تو ہے نا معاشرے میں تلخ. جب تک رویے ہیں معاشرے میں تب تک کوئی بندہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ کی جرنی کیسی ہے ابھی تک؟ جس طرح ظاہر سی بات ہے آپ سفر کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے؟ بس الحمدللہ میں پورے پاکستان میں سفر کرتا ہوں اور اکیلا ہی کرتا ہوں سفر. 2-3 دفعہ بس گھر والے گئے لاہور چھوڑنے اور پھر لینے بھی وہی آئے. اس کے بعد میں نے سوچا میں نے کہا میں پوری زندگی بس
یہی انتظار میں بیٹھا رہوں گا، بھئی کوئی آئے گا مجھے لے جائے گا، کوئی آئے گا چھوڑ جائے گا. نہیں، اب میں پورے پاکستان میں اکیلا سفر کرتا ہوں، کوئٹہ، کراچی اور پہاڑی علاقوں کی طرف بھی میں اکیلا ہی، جب دل اداس ہو جاتا ہے تو اکیلا ہی لوکل چلا جاتا ہوں گھومنے پھرنے. تو پھر کیا مشکلات آتی ہیں؟ مشکلات بس لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لوگ غلط گائیڈ کر دیتے ہیں، اور لوگ غلط بس میں آپ کو سوار کروا دیتے ہیں. جب تک آپ، اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم لوگ بس کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں، اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم لوگ بھئی اپنی منزل تک اور اپنی بس تک پہنچ جاتے ہیں. بس اس حوالے سے میں خود بڑا سفر کرنے کا شوقین ہوں، اور کھانے پکانے کا بھی بڑا شوقین ہوں. الحمدللہ کوکنگ میں خود کرتا ہوں. ہاں، کیا اچھا بناتا ہے؟ اور میں بریانی اچھا بنا لیتا ہوں، اور آملیٹ، اچھا، اور یہ چیزیں، میں چائے بھی بنا لیتا ہوں الحمدللہ. اور باقی آپ نے کھانے پینے کا انتظام آپ خود کر لیتے ہیں؟ اور میں اپنے لیے پرفیوم بھی خود ہی بناتا ہوں. اچھا، ہاں، اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو مٹیریل جو ہے وہ خرید کے مارکیٹ سے. اچھا، اور واشنگ پاؤڈر بھی الحمدللہ میں بنا لیتا ہوں. دیکھیں کتنے ماشاءاللہ ہے، یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا تم اپنے اسکلز بتا رہے ہو ہمیں کہ کیا کیا ہے مجھے آتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے بھائی اس کے پاس اسکل ہے تو ہمارے پاس بھی ہونے چاہیے. دیکھا دیکھی. تو پھر یہ چیزیں کہاں سے سیکھیں؟ یہ مختلف سیشنز ہوتے ہیں پورے پاکستان میں، جانا پڑتا ہے وہاں، ٹریننگ لینی پڑتی ہے، سنگنگ کی بھی ٹریننگ لینی پڑتی ہے. میں خود طبلہ نواز ہوں، لیکن اتنا نہیں ہوں، 2016-17 میں تھا، اب میں نے چھوڑ ملٹی دیا. ٹیلنٹڈ ہو تو. ہاں، مطلب تمام چیزیں آتی ہیں. اور بس الحمدللہ ہمت کر رہا ہوں تاکہ مجھے دیکھ کے کافی لوگ یعنی کہ ان کو اویئرنیس ملے اور پتہ لگے یار یہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اسپیشل پرسن بھی موٹیویٹ ہوں اور باقی نارمل پرسن بھی موٹیویٹ ہوں. اور یار یہ اسپیشل پرسن ہو کے اتنی محنت کر رہا ہے اور اتنی چیزیں اس نے سیکھی ہوئی ہیں، اڈاپٹ کی ہوئی ہیں اپنے نیچر میں، لائف میں، تو ہمیں کیوں نہیں کرنی چاہیے. بالکل. اور میں سمجھتی ہوں بہت سارے پیرنٹس کو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بھی آگے آنا چاہیے. سم ٹائم ہوتا ہے نا پیرنٹس بھی جو ہے وہ اپنے ایسے کسی وجہ سے بچے جو ہیں ڈسیبل ہوں تو بچوں کو زیادہ گھروں سے باہر نہیں نکالتے، یا بچوں کو اس طریقے سے تعلیم نہیں دلواتے. بچوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ہم کہتے ہیں نا سائیکولوجیکل ان کو بہت زیادہ ایشوز ہو جاتے ہیں کہ ایک اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے وہ اس سے محروم ہے، لیکن وہ باقی اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ اس سے بھی جو ہے نا وہ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں. اس پہ بات کریں گے ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، ہم بات کر رہی تھی اس حوالے سے کہ جو پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے ان کا ساتھ نہیں دیتے، سپورٹ نہیں کرتے، پھر آپ ان کے لیے بھی کچھ کام کر رہے ہیں؟ ہاں، پیرنٹس کے جو اویئرنیس سیشن ہوتے ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں، کالج میں بھی اور اسکول میں بھی پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے. اچھا. اور یونیورسٹی میں بھی اگر پیرنٹس بچے کو موٹیویٹ کریں. اب میرے پیرنٹس ہیں مجھے تھپکی لگاتے ہیں، میں نے صبح ان کو آنے سے پہلے بتایا میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، فلاں کام ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ خیر سے جاؤ. اگر کوئی اور اسپیشل پرسن ہوتا تو اس کو کہتے کیوں جا رہے ہو، کس لیے جا رہے ہو، کیا کام ہے، چوٹ لگ جائے گی، گر جاؤ گے، بس وہ یہی سمجھتے ہیں. لیکن ان کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے معاشرے میں اپنے اسپیشل بچے کو. جب تک وہ انٹروڈیوس نہیں کروائیں گے تو اس کو کانفیڈنس نہیں آئے گا اور اس کو شوق نہیں ہوگا پڑھنے کی طرف سے، آگے بڑھنے کی طرف سے. جس طرح ابھی یہ ماشاءاللہ بتا رہے تھے کہ میرے اندر بڑی سکلز ہیں، ہاں طبلہ بھی اچھا بناتے ہیں، وہ آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ جیسے یہ بچے اسپیشل پرسن ہوتے ہیں ان کے لیے کیا آپ لوگ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں وہاں پر، اور اچھا میوزک کے حوالے سے بھی ہم جانیں گے کہ کیا کیا کام ہو رہا ہے. اچھا، ابھی ان کی گفتگو سننے کے بعد نا میرے ذہن میں خیال آئے، یقیناً یہ ماشاءاللہ اتنے باصلاحیت ہیں، کمیٹڈ ہیں پھر اپنی لائف کے ساتھ کہ میں نے زندگی کو روکنا نہیں، آگے بڑھنا ہے اور ایک مقصد کے ساتھ. یہ بڑی بات ہے، ہمیں ان کی عظمت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ جو لوگ ایک خاص مشن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ باکمال ہوتے ہیں. سو آرٹس کونسل جو ہے یہی کہ ہم جو اسپیشل بچے ہیں ان میں مختلف کمپٹیشنز جو ہیں ان کا انعقاد کریں گے پینٹنگ کے حوالے سے، اور دوسری جو ایکٹیویٹیز ہیں کلچرل، لوک رقص ہو سکتا ہے، تو میں ابھی رابطہ کرتا ہوں ان کی اتھارٹیز سے. تو یہ تو کم از کم آرٹس کونسل کی طرف ہونا چاہیے گفٹ جو ہے اس کا، ان کا پروگرام رکھیں گے.
ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، ہال کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی، کیونکہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے اس طریقے سے جگہ موجود نہیں ہوتی، کچھ جو ہے وہ برے کنڈیشن بھی اس کی اس طرح کی بری ہے، اس پر کتنا کام کر رہے ہیں؟ اچھا، آپ کے لیے خوشخبری ہے، بلکہ آپ کی وساطت سے اہل ملتان کے لیے خوشخبری ہے کہ یہاں جو ایک بڑا مسئلہ تھا بیٹس کا چمگادڑوں والا، ہاں، وہ الحمدللہ ہم نے حل کر لیا ہے، اور یقیناً سنگین چمگادڑ کو تو مسئلہ. ویسے دیکھ کے وہی آپ نے اشارہ جو اسی طرف کیا، تو میں آپ کو یہی خوشخبری سنا رہا ہوں کہ وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو تھوڑی بہت سمیل تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اور الحمدللہ اب وہ جگہ جو ہے بیٹھنے کے لائق ہے. سو اس ماحول کو ہم نے بہت بہتر کر لیا ہے. صحیح، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر ایک ادارہ بنایا گیا ہے اور وہ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگ تو ایک اچھا ماحول چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ انٹر ہوں تو آپ کو ایک اچھا جو ہے آپ کو ماحول ملے، آپ کو بیٹھنے کے لیے اچھی جگہ ہو. اور پھر جس طرح ہم پرفارمنس کی بات کرتے ہیں، جس طرح ہم آرٹسٹوں کی بات کرتے ہیں، ڈراماز کی، فنکاروں کی، جس طرح میوزک کے حوالے سے جس طرح آپ بتا رہے ہیں، ادبی جو ہے وہ بیٹھکیں اور کانفرنسز کے حوالے سے، تو لوگ یہ تمام چیزیں جو ہے نا اب انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے دیکھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اور تو ہمارے پاس موقع نہیں ہے نا. تو فیملیز کے ساتھ جب بھی اچھا کہیں ویکینڈ ہے، جیسے ابھی ویکینڈ ہے، تو لوگ چاہتے ہیں کہ اچھا یار کسی اچھی جگہ جا کر آپ کوئی مووی دیکھ لیں یا کوئی آپ ڈرامہ دیکھ لیں. تو وہ ہمارے ہاں وہ چیزیں ہیں ہی نہیں کہ ہم اپنے کلچر کو اس طریقے سے لے کر چلیں لوگوں. اب جیسے ہمارے بچے ہیں اسپیشلی، ان کو میں کہتی ہوں ابھی ہم ثقافت سے بڑے دور ہو رہے ہیں، تو ان کو واپس لانے کے لیے تمام چیزیں جو ہیں ایکٹیویٹیز ہمیں کرنی چاہیے. یقیناً سب سے ہمارے سامنے جو بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ یہی چیلنج ہے کہ نئی نسل کو اس دھرتی کے ساتھ جوڑنا ہے. دھرتی کے ساتھ تبھی جوڑیں گے کہ ہمارے جو کلچر ہے، عمدہ روایات ہیں، ہماری جو وہ قدریں جو آباء و اجداد سے ہم نے لی ہیں، جن پہ ہم لوگ فخر کرتے ہیں، تو میرے خیال میں اس میں سب سے بڑی فخر کی بات تب ہوگی جب نئی نسل اس پہ فخر کرے گی. نہ صرف فخر بلکہ ان چیزوں کو اپنانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گی. تو کوشش یہی ہے کہ ہم نئی نسل جو ہے اس کے ساتھ جڑے. اس حوالے سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. آرٹس کونسل جو ہے MOU سائن کر رہی ہے مختلف تعلیمی اداروں کے ساتھ، اور ہم ایک ایسا راستہ اختیار کر رہے ہیں کہ نئی نسل کے ساتھ جڑ کر ان کی تعلیمی اداروں میں جا کر تقریبات کریں، تاکہ پیغام جو ہے وہ مؤثر انداز سے پہنچ سکے. اچھا، ظاہر سی بات ہے ہم یہاں پر یہ آرٹس کونسل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آرٹسٹوں کو کہتے ہیں کام ملنا چاہیے، ان کو بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر کام کریں، اسپیشلی آرٹس کونسل میں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اس میں صرف 2-3 چیزوں کا ہم خیال رکھتے ہیں نا. ایک یہی کہ بعض اوقات جب ہم بہت سارے آرٹسٹ جو ہے مقامی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مقامی آرٹسٹ ہوتا ہے ان کا حق بھی زیادہ ہوتا ہے آرٹس کونسل کا، کیونکہ ان کے خطے کا وہ ادارہ ہے. اس کا ایک طریقہ جو میری تجربہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم بہت سارے دوست جو ہے اگر سنگنگ کے ہیں تو ان کو اکٹھا کر کے ایک پروگرام اچھا سا بھرپور سا آرگنائز کر لیتے ہیں. ایک تو بہت سارے دوست جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، دوسرا ایک تقریب جو ہے اس کے رنگ جو ہے وہ نمایاں، لوگوں کو پلیٹ فارم مل جاتا ہے نا کہ اچھا اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے ان کو موقع چاہیے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آرٹس کونسل ہی بند رہے گا تو یہ تمام آرٹسٹوں کے لیے ایک وہ ہوتا ہے کہ مایوسی ہو جاتی ہے کہ ہمیں اصل میں نا ہم کچھ بنیادی چیزیں ہمارے جو ریسنٹلی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے ڈاکٹر سید بلال حیدر، وہ بڑی اصلاحات آ رہی ہیں آرٹس کونسل میں، خاص طور پہ مطلب نئی چیزیں جو بڑی مطلب ایک ضابطے کے تحت سب کچھ ہو. اس میں ایک اہم چیز جو ہے آرٹ کلاسز کا اجرا جو باقاعدہ مختلف شعبہ جات میں وہ ہے. ادبی بیٹھک جو ہے وہ مسلسل چلتی رہے. دیگر تقریبات جو ہے وہ اس انداز سے کی جائے کہ وہ ایک تو مؤثر دکھائی دے، زیادہ سے زیادہ لوگ جو اس میں حصہ لیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے مہینے میں بہت ساری تقریبات ہوں گی، کیونکہ بنیادی جو مسائل تھے اس میں ذرا گرے تھے، اس سے الحمدللہ یہ اچھی بات ہے. ہمارے سمجھتے ہیں جتنے بھی شعراء ہیں ان کے لیے بھی بڑی اچھی بات، کیونکہ وہ بھی بڑے پریشان دکھائی دیتے تھے نا. وہ اکثر کہتے تھے کہ ٹی ہاؤس میں جو ہے وہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. آرٹس کونسل کو بحال کیا جائے تو تمام ہمارے جو ہے ایونٹ جو ہیں وہ بڑے اچھے سے ہو سکتے ہیں. اچھا ایسا ہے کہ ہماری جو ادبی بیٹھک ہے نا، ہم نے 4 اس کے پورشن رکھ لیے ہیں. اب ہر جمعرات کو شام 6 بجے ادبی بیٹھک ہوتی ہے، اس میں ایک ترہیم مشاعرہ ہے. پھر اس کے بعد ہم جو سرائکی دوست ہیں ان کی کلچر ثقافت کے حوالے سے ایک تقریب رکھتے ہیں. پھر فکشن کے حوالے سے ہے،
پھر کوئی پرسنالٹی اور بکس جو ہے نئی آتی ہے ان کی پذیرائی کے لیے. تو آرٹس کونسل کی ادبی بیٹھک جو ہے سبھی شعراء و ادباء کے لیے حاضر ہے. جب مرضی تقریب کرے آرٹس کونسل فیسیلیٹیٹ کرے گی. صحیح، بالکل جی. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی کلیم یہ بتائیں کہ ابھی جس طرح جابس کے حوالے سے ہم بات کریں تو جابس میں کیا مواقع جو ہیں وہ کتنے میسر ہیں؟ جاب میں اسپیشل پرسن کو جو مواقع ہیں وہ اچھے ہیں اور اچھے نہیں بھی ہیں، بس دونوں طریقے سے ہیں. اور باقی ہم چاہتے ہیں ہماری جابس بہت سے محکموں میں پینڈنگ پڑی ہیں، اناؤنس نہیں ہوئی، خاص طور پہ پولیس میں. ابھی پولیس نے ایک خدمت مرکز بنایا ہے، وہاں خدمت مرکز میں تحفظ مرکز ہے، وہاں پہ ایک ٹرانسجینڈر کا نمائندہ بیٹھا ہے اور ایک اسپیشل پرسن کا نمائندہ ابھی نہیں ہے. اس کی اناؤنسمنٹ پورے پنجاب میں ہونی چاہیے. ہر ضلع میں 2 سے 3 لوگ اس طریقے سے ایڈجسٹ ہو جائیں گے. اور باقی پولیس میں آئی جی صاحب کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، پولیس میں ٹیلی فون آپریٹرز کی سیٹ کافی ساری یعنی کہ ہیں اسپیشل پرسن کے. ایک ضلع میں کوئی 15-20 اسپیشل پرسن ٹیلی فون آپریٹر لگ سکتے ہیں. وائرلیس آپریٹر ہو گئے، وہ بھی پولیس میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. اس طریقے سے آئی جی صاحب کو اور ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کو سوچنا چاہیے، ان کی جابس اناؤنس کرنی چاہیے اور ان کے لیے مواقع پیدا کرنے چاہیے. یہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، انہوں نے بھی کھانا کھانا ہے، باقی جیسے باقی لوگ کھانا کھاتے ہیں انہوں نے بھی اپنے بچے پالنے ہیں جیسے باقی اپنے بچے پالتے ہیں اور ان کی پرورش کرتے ہیں، تاکہ یہ بھی معاشرے میں بھیک کی لعنت سے، یعنی کہ جو بھیک مانگتے ہیں اسپیشل پرسن اور جو باقی اللیگل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں اسپیشل پرسن، وہ اس طرف نہ جائیں، وہ اپنی جابس کی طرف آئیں، باعزت طریقے سے روزگار حاصل کریں اور اپنے جو فیملی والے ہیں ان کو سپورٹ کریں. اس حوالے سے گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے. اور کافی ساری میں نے پہلے بھی کہا تھا، پالیسی جب بن جاتی ہے تو وہ پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہوتی. جب پالیسی بنانے لگتے ہیں تو اس میں کوئی اسپیشل پرسن کا نمائندہ ہو نا، تب وہ پالیسی جا کے اچھے طریقے سے بنے گی اور امپلیمنٹ بھی ہوگی. وہ اسپیشل پرسن اس پالیسی کے پیچھے لگ جاتا ہے، اپنی کمیونٹی میں اناؤنس کر دیتا ہے یہ پالیسی بن گئی ہے، یہ اس کا ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، تو آپ اپنے اپنے ضلعوں کے ڈی سی سے اور ڈی پی او سے ملے، اس پالیسی کو امپلیمنٹ کروائیں. تب جا کے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے. ہمارے ہر ضلع میں ہمارا جو اسپیشل پرسن کا نمائندہ ہے وہ موجود ہے اور وہ گائے بگائے ڈی سی کمشنر اور ڈی پی او آر پی او سے میٹنگ کرتا رہتا ہے جب کوئی پالیسی بنتی ہے. صحیح. اچھا، آپ کی جو جرنی رہی ابھی تک آپ لے کے چل رہے ہیں، کیا کیا فیس کرنا پڑا آپ کو خود کو؟ مجھے معاشرے میں کافی مسائل فیس کرنے پڑے ہیں. اسٹڈی ہو، بھلے ہی میں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر کام کر رہا ہوں، اس حوالے سے کافی سارے مسائل، لیکن میں نے ان مسائل کو ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا. میں نے کہا نہیں یار، میں نے آگے بڑھنا ہے، میں نے اپنے لیے جینا ہے اور جینا تو ہے ہی، دوسروں کے لیے بھی جینا ہے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے. یہ جو میں سارا فیلڈ ورک کر رہا ہوں یہ ایز اے والنٹیئر اپنی کمیونٹی کے لیے کر رہا ہوں، اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے کر رہا ہوں. یہ آنے والے لوگ جو ہیں، آنے والے جو اسپیشل پرسن ہیں، ان کو یہ مسائل فیس نہ کرنے پڑیں جو مجھے کرنے پڑیں. ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی سوچ ہے. ظاہر سی بات ہے، لوگوں کے لیے ہمیشہ میں بات کروں آسانیاں تقسیم کریں تو آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی. اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سر، میوزک کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی، جو میوزک اکیڈمیز آپ کی طرف سے کام سٹارٹ ہوا ہے اس حوالے سے بتائیے گا. سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے 4 جو شعبہ جات ہیں، ہارمونیم ہے، گٹار ہے، گائیکی ہے اور اس سے ہٹ کر دوسرا طبلہ، ان چیزوں میں سکھا رہے ہیں اور 20 کے قریب سٹوڈنٹس جو ہیں وہ باقاعدہ سیکھ رہے ہیں موسیقی. صحیح. اور اس میں استاد جو ہیں جاوید غنی صاحب ہیں، بڑا نام ہے یہاں کا، اور وہ سکھا رہے ہیں. اسی طرح دوسرے بخاری صاحب ہیں، فیاض بخاری صاحب. سو کوشش یہی ہے کہ یہ جو کلاسز ہیں ان کا انشاءاللہ یہ کامیاب اجرا چونکہ ہو چکا ہے اور آگے مزید اس میں بہتری بھی لائی جائے گی. پھر ہم کیلیگرافی، پینٹنگ اور دیگر جو کلاسز ہیں ان کا بھی آغاز کریں گے. اچھا، لوگوں کی کتنی دلچسپی دکھائی دے رہی ہے؟ آپ کام کہہ رہے ہیں تو لوگ پورے سچ بولوں
دلچسپی کم ہے. میں لوگوں کا قصور خیر نہیں ٹھہراتا اس میں، غلطی شاید ہماری طرف سے ہے. ایک ایسا ماحول دیں آپ، چاہے وہ آرٹس کونسل ہو یا کوئی بھی ادارہ، جہاں آپ پر لوگ اعتماد کر سکیں، اور ایسی فضا ہو جہاں وہ اپنے بچوں کو بھیجنے کے حوالے سے جو ہے ان کے ہاں کسی قسم کا وسوسہ یا کوئی شائبہ تک نہ ہو. تو کوشش تو یہی ہے کہ پہلے ماحول بنائیں، فضا سازگار ہو اور ایسا لاہ عمل ہو کہ لوگ جو ہیں اس ادارے کی خدمات کا بھی اعتراف کریں اور اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو بھیجنے کے حوالے سے بھی مضطرب نہ ہو. اچھا یہی ہوتا ہے نا کہ پھر خوفزدہ بھی انسان کہیں، ڈر بھی ہے بچوں کے حوالے سے، پھر سیکیورٹی کے حوالے سے سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں نا کہ آپ کی کسی بھی ادارے میں جا رہے ہیں تو آپ کے بچے کتنے محفوظ ہیں. بالکل، یہ یقیناً انتہائی ہے. میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ بالکل ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئی کاوش کے ساتھ ایسا ماحول بنانے کی کوشش میں ہے. ابھی چونکہ 2 ماہ ہوئے ہیں مجھے آئے، تو وہ جو چند مسائل تھے اس میں لگے رہے، اور اب انشاءاللہ فضا جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے. اب اعتماد جو ہے لوگوں کا اس کی طرف گامزن ہے کہ وہ یقیناً حاصل کرنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اچھا تھیٹر کی جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی تھی، اس کے حوالے سے بھی بتائیے کہ تھیٹر اسکرپٹ کے حوالے سے کتنا کام ہو رہا ہے. ہاں اچھا، ایسا ہے کہ یہ ضابطہ اخلاق جو ہے اس میں جو کمرشل تھیٹر ہے وہ اسکرپٹ آرٹ کونسل میں جمع کرواتا ہے بذریعہ ڈپٹی کمشنر آفس. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد واپس جو ہے وہ جاتا ہے ڈپٹی کمشنر آفس، اور وہاں سے پھر وہ فل ڈریس ریہرسل جو ہے اس کا انعقاد کا شیڈول جاری ہوتا ہے. صحیح. اسکرپٹ بنیاد ہے کسی بھی ڈرامے کی. بالکل ایسے ہے. اور اس کو مؤثر انداز سے پیش کرنا جو ہے وہ ذمہ داری ہے ان پروڈیوسرز کی، کمرشل تھیٹرز کی، جو وہاں اپنا ڈرامہ جو پیش کر رہے ہیں. ہاں یہ البتہ سوال ضرور ہے کہ اس اسکرپٹ کو، ان ساری چیزوں کو مؤثر اور انتہائی ذمہ داری کے ساتھ دیکھنا جو ہے وہ باہر کے اتھارٹیز کا کام ہے. اس حوالے سے کوشش ہم کر رہے ہیں کہ مختلف ادارے جن کے ذمہ ہے یہ کام، اس میں آرٹس کونسل بھی اپنا بڑا بھرپور اور مؤثر جو ہے انداز میں کوشش کر رہی ہے. اچھا موجودہ تھیٹر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہم ان چیزوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں اور عوام. اچھا سچ پوچھے نا، میں تو یہ جو موجودہ تھیٹر ہے اس میں ایک چیز جو ہے، مثال کے طور پہ بہت ساری چیزیں موجودہ تھیٹر کی وجہ سے ایسی آئی ہیں ہمارے معاشرے میں جو ناخوشگوار ہیں. سو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر اس تھیٹر میں اتنی طاقت ہے کہ بہت ساری غلط چیزیں، ناخوشگوار باتیں اس نے معاشرے میں پھیلائی ہیں، تو اس میں یقیناً اتنی طاقت ہی ہونی چاہیے کہ معاشرے کی خوبصورت قدریں جو ہیں اور بہت ساری عمدہ جو چیزیں ہیں ان کو پھر سے اسی تھیٹر کے راستے ہم واپس معاشرے کو دے سکتے ہیں. جو کہیں کبھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو سدھارنے کا باعث بھی یہی تھیٹر ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا آپ سمجھتے ہیں رائٹرز بھی جو ہیں، جو اچھا لکھنے والے تھے، وہ بھی اچھا لکھنا چھوڑ گئے ہیں؟ ہاں اصل میں نا حیثیت مجموعی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی دلچسپی جو ہے تخلیق کی طرف اس طرح نہیں ہے کہ پورے جڑ کر ایک ویژن کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ چیزیں کی جائیں. اور تاکہ آپ دیکھیں نا کوئی بھی عمل آپ کا، آپ اس کو کمٹمنٹ کے ساتھ کرو گے تو اس کی تاثیر بھی اسی طرح ہوگی، اور جب تاثیر ہوگی تو ظاہر ہے اس کے جو باقاعدہ اثرات ہیں وہ بھی دکھائی دیں گے. تو اس میں ہے مسائل ہیں کہ ہمارا رائٹر جو ہے وہ اس جذبے اور اس شوق کے ساتھ وہ چیزیں نہیں کر رہا، یا ہم ماحول نہیں فراہم کر رہے، یا اس پہ بار ایک کویسچن مارک بنتا ہے. اس کے ذمہ دار ایکس وائی زی جو بھی ہو، شاید ہم ہی کیوں نہ ہو. تو اچھا یہ وہی بات ہے کہ تمام اگر ہم نے آرٹ کو اور آرٹسٹوں کو تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو اس میں ہر چیز کا خیال رکھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. پھر اچھا کانٹینٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کوئی ڈرامہ بھی دکھاتے ہیں تو ہم اکثر اب اپنے ڈراماز کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار وہ جو پہلے ڈراماز دکھائے جاتے تھے نا ان میں بڑا اچھا لیسن بھی ہوتا تھا. لوگ ویٹ کرتے ہوتے تھے کہ یار اب یہ ڈرامہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے. جیسے لاسٹ ٹائم اب تو کافی سال اس میں گزر گئے ہیں، سرمد کھوسٹ صاحب نے یہاں پر اپنا ڈرامہ لے کر آئے تھے اور لوگوں کا اتنا رش تھا کہ وہ 3 دن وہ ڈرامہ جو ہے وہ لوگ اس کے لیے بےتاب تھے کہ ٹکٹس ہمیں ملے اور ہم وہاں پہ جو ہے وہ تھیٹر دیکھ سکتے ہیں لائیو.
تو یہ اس طرح کی ایونٹ جب ہوں گے فیملیز کے لیے یہ بات چل رہی ہے جوکر تھیٹر کے ساتھ، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملتان میں جو ایک اچھا تھیٹر جو ہے وہ آئے، اور اس سے ہٹ کر فیملیز دیکھتی ہیں. آرٹس کونسل جو ہے ورکشاپ کرنے جا رہی ہے، مختلف آرٹسٹ جو ہیں ان کو ڈائیلاگ ڈیلیوری کے علاوہ دیگر جو بہت ساری چیزیں ہیں ڈرامہ کی پیشکش میں، اس حوالے سے ورکشاپ کا انعقاد کر رہے ہیں ہم اسی دسمبر میں، اور دوسری چیزیں جو ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا بڑے شہروں میں جب ہم جاتے ہیں تو بڑے شہروں میں آپ کو فیسلٹیز ملتی ہیں. اچھا، لوگ جتنے، کیونکہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لوگ یہاں بھی کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے شہر میں رہ کر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سیکھنے کے لیے موقع ہونے چاہیے، اکیڈمیز کا انعقاد ہونا چاہیے یہاں پہ، جیسے آپ ورکشاپ کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی میں سمجھتی ہوں چیزیں ہیں، لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی. ہاں یہ سیکھنے کا، وہی تو میں گزارش، سیکھنے کا مرحلہ تو پھر رہتا ہی ہے نا آرٹسٹوں کے لیے. آرٹ جو ہے وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ ایک کانسیپٹ چینج کرنا ہے کہ آرٹس کونسل کا مقصد صرف تفریح دینا نہیں ہے بلکہ تربیت بھی کرنا ہے. نہ صرف آپ مختلف جو موسیقی سے یا دوسری جو فنون ہیں، فنون لطیفہ کی دیگر شکلیں ہیں، ان کو سکھانے کے علاوہ جو ہے فکری تربیت کرنا بھی آرٹس کونسل کی ذمہ داری ہے، اور اس کے حوالے سے بھی ہم کام کر رہے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی کلیم سے بھی جانتے ہیں. کلیم، یہ بتائیں کہ آپ کی جو تعلیم کہاں سے حاصل کی، کتنا پڑھے، یہ بھی تھوڑا سا ہمارے اپنی جرنی کے حوالے سے بھی بتاؤ نا. میں بیسیکلی اسپیشل ایجوکیشن سے میں نے میٹرک کی، اور گورنمنٹ ایسی کالج بہاولپور سے میں نے ایف اے کیا. اس کے بعد ابھی میرا ماسٹر چل رہا ہے ڈپارٹمنٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کا، اسٹوڈنٹ ہوں میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور، اور لاسٹ ایئر ہے میرا. اس کے بعد الحمدللہ میں نے اسی ہی سبجیکٹ میں ایم فل کرنا ہے. اچھا. اور آگے کوشش ہے پی ایم ایس، ورنہ میں انشاءاللہ پی ایچ ڈی اسی سبجیکٹ میں کروں گا. تو انشاءاللہ اسٹڈی تو جاری ہے، اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اور بھی ایکٹیویٹیز کر رہا ہوں میں، لوگوں کے لیے کام کرنا، ورکنگ کرنا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا. آپ کے ساتھ لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں، یہ بتاؤ گے؟ لوگ کوآپریٹ 100 میں سے کوئی 10-15% کرتے ہیں لوگ کوآپریٹ. اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، اور اس چیز پہ بھی میں کام کر رہا ہوں. آہستہ آہستہ لوگوں کو اویئرنیس سیشن ہو، لوگوں کو پتہ ہو، اور اس میں میڈیا بڑا اچھا رول ادا کر رہا ہے، اور خاص طور پہ آپ کا چینل. میں تو بڑا شکر گزار ہوں آپ کے چینل کا، جو اتنے عرصے سے، اتنے سالوں سے ہمارے ایشوز پہ کام بھی کر رہا ہے، اور ہمارے لیے کافی اچھی ورکنگ بھی کر رہا ہے. اور مارننگ شو میں بھی ہمیں بلایا جاتا ہے، اور ہمارے جو ایونٹ ہوتے ہیں پورے پنجاب میں اس کو بھی کور کیا جاتا ہے، اور مختلف سیشن کیے جاتے ہیں، اور مختلف جو ہمارے ایشوز ہوتے ہیں، ہمارے کسی اسپیشل پرسن کے ساتھ کوئی ایشو ہوا ہے تو اس کو بھی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور حکام بالا تک پہنچایا جاتا ہے. ہم تو بیٹھے یہاں پہ نا، یہاں بندے کی آواز بن کر ہم نے تو یہ خدمت کرنی ہے نا، تاکہ آپ کے تمام مسائل. بالکل آپ کو بھی جاتا ہے، اور باقی آپ کی پوری ٹیم کو بھی جاتا ہے، جس حوالے سے آپ لوگ ہمارے ساتھ گائے بگائے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، یا گائے بگائے ہم سے ہمارے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، اور ہمیں بلاتے رہتے ہیں اپنے. ہم آپ کو بلاتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ کلیم آپ کا، آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. کوئی میسیج دینا چاہیں؟ پیرنٹس کے لیے میرے میسیج ہے، اپنے اسپیشل پرسن کو موٹیویٹ کریں، ان کو تھپکی لگائیں، ان کو کہیں بیٹا آپ باقیوں سے الگ ہو، اور آپ کچھ کر سکتے ہو، کچھ بن سکتے ہو. اور معاشرے کو میں کہنا چاہتا ہوں اسپیشل پرسن کو ڈی موٹیویٹ نہ کیا کریں، ان کو موٹیویٹ کیا کریں، ایجوکیشن کی طرف لے کے آئیں. اگر آپ کا کوئی بچہ اسپیشل پرسن ہے تو اس کا مختلف پراپر چینل آئی ڈی کارڈ بنوائیں، ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ بنوائیں، اسکول میں لے جائیں اس کو، اور اس کو گائے بگائے اس کو چیک کرتے رہیں وہ آیا اسٹڈی کر رہا ہے. بالکل سپورٹ کر رہا ہے. بہت شکریہ. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بیدل الحیدری کا ایک شعر ہے کہ زندگی ایک مسئلے ہزاروں، ایک مہم ہو تو سر کرے کوئی. واقعہ بات ہے. عموماً ہم پریشان رہتے ہیں زندگی کے مسائل کے حوالے سے، لیکن کریم جیسے لوگ، کرم ہے اس معاشرے کے لیے رب کی طرف سے کہ اتنے امید ہے. زندگی کی ایک بڑی جو خوبصورتی ہے وہ ان سے چھن گئی، لیکن پھر بھی اتنی امید اور اتنا جذبہ، کام کرنے کی خواہش.
سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں وہ جو رویے ہیں جو ہمیں مایوس کرتے ہیں، ہمارے ہاں جو مایوسی کے علاوہ دیگر چیزیں ایسی پھیلاتے ہیں کہ ہم اپنے وطن سے، دھرتی سے، کلچر سے دور ہو رہے ہیں، تو ہمیں اپنے ایک تو وطن سے محبت کے حوالے سے ایسی چیزوں کو پروان چڑھانا ہے کہ نئی نسل جو ہے وہ فخر کر سکے اپنے وطن پہ، اس دھرتی کا جو کلچر ہے اس کو اپنانے کے حوالے سے ہمیں کچھ ایسی چیزیں کرنی ہیں۔ اور میں آپ کا روہی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ کم از کم اس خطے کا جو کلچر ہے اس کو سطح پر لے جایا جائے کہ لوگ ہماری ہزاروں سالوں پر محیط جو ثقافت ہے، تاریخ ہے، اس سے روشناس ہو سکیں۔ بہت شکریہ سر۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پر ختم ہوا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔